अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुकालमाती नशिस्त में आप तमाम हज़रात को खुशामदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि मुमासात असरार तख्लीकी फ़ोरम के तहत हर इतवार को एक फ़िक्री मुकालमाती नशिस्त हम मुनाकिद करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ फ़िक्री मौज़ूआत को जो है तय किया जाता है और उन पर गुफ्तगू करने के लिए मुख्तलिफ दोस्तों को मदऊ किया जाता है। तो आज जो है एक तरह से देखें तो एक दूसरा हिस्सा है एल्माटोलॉजी का, जिसके लिए मदऊ किया गया है। उस पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर अंबर ताजवर साहब को, और ये हिस्सा दोम है। 3-4 हफ्ते पहले जो है हिस्सा अव्वल था इसका, और उसमें एल्माटोलॉजी के बारे में डॉक्टर साहब ने जो है एक नजरी सतह पर गुफ्तगू फरमाई थी, तारुफ दिया था कि एल्माटोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, और ये ना सिर्फ नज़रियाती मजमून है, मौजू है, बल्कि ये अमली इसकी अमलियात भी है और इसकी प्रैक्टिसेस भी हैं मुख्तलिफ। तो ये पूरा निज़ाम जो है ये डॉक्टर अंबर ताजवर साहब ने अपनी अब तक की ज़िंदगी का जो है, आप समझ लो उनकी तहकीक का, रूहानियत पर उनकी तहकीक, एंथ्रोपोलॉजी पर उनकी तहकीक, नफ्सियात पर उनकी तहकीक, और हिस्ट्री पर उनकी तहकीक, और मज़ाहिब पर जो उनकी तहकीक है, उन्होंने इन तमाम अपने हासिल करदा उलूम को जो है यकजा करके बाकायदा एक इल्मी निज़ाम में जो है तरतीब दिया है, उसको तश्कील दिया है, और उसका नाम उन्होंने एल्माटोलॉजी रखा है। तो पिछली नशिस्त में जो है एल्माटोलॉजी की, इसके क्या कंसेप्ट हैं, इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। और आज की जो दूसरी नशिस्त है, इसमें जो है डॉक्टर अंबर ताजवर साहब एल्माटोलॉजी की जो अमली सूरतें हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अपने आप को नफ्सियाती सतह पर, ज़हनी सतह पर, जज्बाती सतह पर, रूहानी सतह पर एलिवेट करने के लिए, अरफा करने के लिए जो उन्होंने प्रैक्टिसेस जो हैं वो वज़ा की हैं, उस तारुफ देंगे और उसके बारे में हमें आगाही देंगे कि वो क्या है। तो मैं माइक हवाले करता हूँ डॉक्टर अंबर ताजवर साहब के, कि वो हमें बताएं कि ये अमली एल्माटोलॉजी या अप्लाइड एल्माटोलॉजी क्या है। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया आसिफ, हैंडिंग ओवर माइक टू मी। और आप पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया कि आपने मौजूद है सुनने के लिए। और साहिब सदर की इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा पिछले सबक का आधा कर दूं, यानी अपने पिछले लेक्चर का एक बहुत मुख्तसर सा तारुफ दे दूं, ताकि जो लोग उस दिन मौजूद नहीं थे या एक रेलिवेंसी आ जाए। अच्छा, लफ्ज तो ये है सदर भी आप ही हैं, सदर आप ही हैं, कोई सदर नहीं है सर। अच्छा, चले बेहतरीन सर, आप हमारे लिए सदर हैं, ताहयात सदर हैं। बहरहाल मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये लफ्ज है एल्माटोलॉजी, एल्मा प्लस टोलॉजी। टी इसमें प्लस का दर्जा रखता है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टोलॉजी नॉलेज। एल्मा को मैं डिफाइन करता हूँ कि ये ताकत है जिस्म और रूह से मिलकर इंसान के अंदर और इंसान के बाहर पैदा होती है। ये ताकत पैदा ही जिस्म और रूह के मिलाप से है। एल्माटोलॉजी रूह को टाइम तसव्वुर करती है, और रूह को जिस्म से अलहदा कोई एक ऐसी एंटिटी तसव्वुर नहीं करती जो दूसरे अलूम करते हैं। यानी रूह का मतलब टाइम है। सो हम ये कहेंगे कि वक्त और जिस्म मिलकर एक इंसान की तश्कील करते हैं, और उस तश्कील में एक ऐसी दरूने जिस्म ताकत पैदा होती है जो खुद जिस्म को और जिस्म के बाहर माहौल को अपने कब्जे में ले लेती है या अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। यही इंसान का किरदार बनाती है, और यही इंसान की जिंदगी बनाती है, और यही इंसान की मौत तश्कील करती है। इसके साथ ये इसके अगर ये तारुफ समझ आ गया हो या सब मैं अपनी बात बता सका हूँ,
یہاں میں عرض یہ کروں کہ میں یہاں روح کے اوپر کچھ بات نہیں کروں گا، نہ میں نے کی ہے پہلے بھی. ہم یہاں بات کریں گے صرف اس طاقت کی جو روح اور جسم کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جو ہی ایک وجود اختیار طاقت موجود ہے کہ وہ اپنی آپ کو خود سر کر سکتی ہے. یعنی وہ نہ جسم کے کنٹرول میں رہے اور نہ وہ کسی ذہن کے، نہ کسی ارادے کے، اور نہ کسی طاقت کے زیر اثر رہے، بلکہ وہ اپنا راستہ خود متعین کرے. یہ ایسی طاقت انسانی جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اپنی پیدائش کے فوراً بعد. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس علما میں، بلکہ میں ایسا کہوں اس علما میں نہیں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ علماٹولوجی جو اس طاقت کا علم رکھتی ہے، اس طاقت پہ ریسرچ کرتی ہے، اس طاقت کو جاننا چاہتی ہے، اس طاقت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتی. یعنی علماٹولوجی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسانی رویے کو، انسانی احساس کو یا انسانی جذبے کو ختم نہ کر دے. جیسے جو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے جو مجھے یاد ہے، کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی خواہش پہ قابو پا لیجیے، یا آپ اپنی محبت پہ قابو پا لیجیے، یا آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیجیے، یا آپ اپنی نفرت پہ قابو پا لیجیے، یا ان چیزوں کو اپنے رویوں سے، اپنے احساسات سے ان جذبوں کو ختم کر دیں. علماٹولوجی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. علماٹولوجی اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ علما یہ پسند نہیں کرتی کہ یہ رویے اور یہ جذبات ختم ہو جائیں، کیونکہ آپ جو ہی کسی جذبے کو ختم کریں گے، اپنے میں سے ہٹا دیں گے، وہ اس جذبے کی موت ہوگا، وہ اس احساس کی موت ہوگا، اور انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکے گا. البتہ علماٹولوجی یہ کوشش کرتی ہے کہ ان رویوں کو، ان جذبات کو اور ان احساسات کی تربیت کی جائے. اس تربیت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ تربیت کیا ہے، آج ہم یہ اپنا دوسرا سیشن کر رہے ہیں. جو پہلی باتیں میں نے عرض کی وہ خاصی تفصیل میں ہم کر چکے ہیں، اور چونکہ ان کا صرف مجھے آدھا کرنا تھا، ان کو اتنا تفصیل میں نہیں دہرانا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ کشیدہ ہو جائے. چنانچہ اپنی پرانی گفتگو کو میں یہاں ختم کروں گا، اور میں آج اس بات پہ توجہ دوں گا کہ علما کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے. کیا علما کی تربیت کے دوران یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم جس جذبے کو یا جس خواہش کو یا جس احساس کو یا جس رویے کو ٹرین کر رہے ہیں اس کا قتل کر دیں. علماٹولوجی ہرگز یہ پسند نہیں کرے گی، یا علماٹولوجی اپنے علم میں یہ نہیں سکھاتی. اچھا، جب بھی ہم کسی اپلائیڈ انفارمیشن کی یا نالج کی بات کرتے ہیں، یا ہم اس کی عملی شکل کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اصطلاحات وضع کریں، تاکہ ہم ان اصطلاحات کی روشنی میں اس علم کا باقاعدہ طور پر جائزہ لے سکیں، اس پہ تنقید کر سکیں، اور اس تنقید کے ذریعے اس انفارمیشن یا اس نالج میں اضافہ کر سکیں، یا اس نالج کو انسانی فلاح کے لیے بہتر سے بہتر کر سکیں. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، یا پچھلی گفتگو میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، اور آج بھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ
ایک میرا برین چائلڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک حتمی نظریہ ہے، کیونکہ حتمی نظریہ بنانے کے لیے علماء کی اور ادباء کی اور فقہاء کی اور اسکالرز کی، دانشوروں کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو میرے اس برین چائلڈ کو دیکھیں، اس پہ تنقید کریں اور اس کی اصلاح فرمائیں۔ اصطلاحات میں کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں جو میں پرانی دہرا رہا ہوں، لیکن اس کو پلیز، جس کو کہتے ہیں نا بی ود می، اس لیے کہ وہ ازبس ضروری ہیں، کیونکہ میری بات کی کنٹینیوٹی تبھی مکمل ہوگی۔ جیسا میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ ایلماٹولوجی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ایلما اور ٹی اس کے پلس دونوں الفاظ کو جوڑنے کے لیے اولوجی، اور یہ ایلما کا علم ہے، یہ روح کے علم کی بات نہیں کر رہا، میں روح کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، روح کی یا جو ہماری یہ ایلما ہے، ایلما کی عملی جو اپلیکیشن ہے یا اس کی طاقت ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ایلما کی جہت، اس کو آپ انگریزی میں سمجھ سکتے ہیں بڑے عام سے لفظ سے جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میٹرکس، یعنی میٹرکس آف ایلما۔ اور دوسرا ایلما کا ماحول، انٹرفیس آف ایلما۔ یہ جہتیں اور ماحول، چاہے وہ جہتیں ہوں یعنی چاہے وہ میٹرکس آف ایلما ہو یا وہ انٹرفیس آف ایلما ہو، یہ ہماری 6 حصوں سے باہر نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جتنی انفارمیشن ہے، ہماری جتنی عقل ہے، ہماری جتنی نالج ہے، یا ہماری جتنی معلومات ہم تک پہنچتی ہیں، ان کا ذریعہ صرف یہ 6 حصے ہی ہیں جو ہمارے بدن کے ساتھ ہیں۔ یعنی میں دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایلما تک پہنچنے کے لیے یا روح تک پہنچنے کے لیے ایلما، یا جسم کے مقاصد حل کرنے کے لیے ایلما، ان 6 حصوں کے ذریعے ہی انسانی بدن پر اور انسانی روح پر قابو پاتی ہے۔ ان 6 حصوں سے باہر ایلما کے پاس اور کچھ سورس موجود نہیں ہے کہ جہاں سے وہ اپنی انفارمیشن گیدر کرتی ہو کسی جسم کے بارے میں یا کسی روح کے بارے میں۔ اچھا، جب بھی میں روح کہوں گا تو برائے کرم اس بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا کہ روح سے مراد نہ تو وہ تصوفانہ تصور ہے جو صوفیوں کو یہاں پایا جاتا ہے، نہ روح کا وہ تصور ہے جو مذہب میں پایا جاتا ہے۔ ایلماٹولوجی بڑے سمپل الفاظ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایلماٹولوجی ٹائم وقت کو روح سمجھتی ہے۔ چنانچہ وقت کے بارے میں ایلما کے پاس جو آلات ہیں وہ یہی 6 حصے ہیں۔ ان 6 حصوں سے ماورا ایلما کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ 6 حصے میں ذرا تھوڑی سی بتا دوں، یعنی 5 حصے تو وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں، اور 6ٹھی حص وہ جو ان 5 حصوں سے نتیجہ اخذ کرتی ہے، وہ ہماری 6ٹھی حص۔ ایلماٹولوجی اس کو ایک باقاعدہ حص کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ 5 حصے بسا اوقات اس 6ٹھی حص کے تابع چلی جاتی ہیں اور گائیڈ کر رہی ہوتی ہے یہ 6ٹھی حص باقی ساری حصوں کو بھی۔ اچھا، جو میں نے ذکر کیا کہ ایک تو میٹرکس آف ایلما ہے جن کو ہم ایلما کی جہتیں کہتے ہیں یا ایلما کی جہت کہتے ہیں، اور دوسری ایلما انٹرفیس آف ایلما ہے یا ایلما کا ماحول ہے۔ ہم پہلے میرا خیال ہے اگر ماحول کو ٹیک اپ کر لیں، کیونکہ میٹرکس میں جب ہم جائیں گے تو وہ شاید اور شدید بات ہو جائے، اگر ہم ماحول کو یہاں پر ذکر کریں۔ اچھا، ماحول میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماحول کے لیے جو لفظ ایلماٹولوجی ماحول کے لیے لفظ استعمال کرتی ہے، وہ آپ کا ایک رویہ ہے جس کو ایلماٹولوجی لفظ استعمال کرتی ہے کیفیت۔
اور کیفیت کا المیٹولوجی انگریزی ترجمہ کرتی ہے موڈ. کیفیت کے لیے مجھے کوئی دوسرا لفظ مناسب لفظ ملا نہیں خاصی سوچ و بچار کے باوجود, اور بہت سی ڈکشنریز بھی ایون دیکھنے کے باوجود, تو مجھے مجبوراً کیفیت کا لفظ ہی استعمال کرنا پڑا. حالانکہ کیفیت جو ہے وہ تصوف میں ایک خاص مقام رکھتا ہے, اور کیف عرفان میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. لیکن یہاں جو موڈ ہے یا کیفیت جو ہے وہ تصوفانہ کیفیت اور مذہبانہ عرفانانہ یا عرفانی کیف سے خاصی ایک مختلف شکل ہے, کیونکہ یہاں کیفیت دو چار چیزوں کو یا دو چار عناصر کو یا دو چار عوامل کو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مثلا آپ کے موڈ پر آپ کے انوائرمنٹ کا یعنی آپ کے ایکو سسٹم کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جسم پر. اچھا یہاں میں پہلے ایک بات عرض کر دوں, یا چلے اس کو بعد میں کرتے ہیں, اس کو بعد میں کرتے ہیں. اتنی بات ضرور میں کہوں گا کہ آپ کے موڈ پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے یا آپ کی کیفیت پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. ایک آپ کا ایکو سسٹم اور ایک آپ کا فوڈ کنزمپشن. یہ دو چیزیں آپ کے موڈ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور اس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی جسمانی ساخت تک بدل دیتی ہیں. المیٹولوجی اس لیے آپ کے ایکو سسٹم پر اور آپ کے فوڈ پر خاصا فوکس کرتی ہے, اور اپنی ٹریننگ کے لیے المیٹولوجی یہ کوشش کرتی ہے کہ علما کی ٹریننگ کے لیے ایک خاص ماحول ترتیب دیا جائے. اگر وہ خاص ماحول ترتیب دیا جائے گا, جس کو میں بڑے آرام سے ایک لفظ بول دوں جو میں نے پہلے بولا تھا کہ اگر ایک کیفیت تیار کر لی جائے گی تو آپ کو اپنے کسی رویے کو اور کسی جذبے کو اور کسی احساس کو نہ ختم کرنا پڑے گا, نہ زیادہ کرنا پڑے گا, اور نہ کم کرنا پڑے گا, بلکہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اس کی از خود تربیت اس طریقے سے ہو جائے گی کہ جو علما پر ایک بہتر اثر ڈال رہی ہوگی. علما پر بہتر اثر کیا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. موڈ پر یا کیفیت پر چار چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. المیٹولوجی ان کو نام دیتی ہے قباحت کا, خناس کا, تمان کا اور سرشاری کا. تمان اطمینان والا تمان. کیفیت کے لیے المیٹولوجی چار درجوں پر یقین رکھتی ہے, ایک قباحت, ایک خناس, ایک تمان اور ایک سرشاری. قباحت جسے المیٹولوجی ایلمش کہتی ہے, یہ روحاتی بیماری, میں اسے کہہ رہا ہوں روحانی نہیں کہہ رہا ہوں, روحاتی بیماری کہہ رہا ہوں, یا یہ علما کی بیماری ہے. یہ دو طرح کی یا دو صورتوں میں علما پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور دونوں کا تعلق انسانی جسم سے ہے. یہاں میں عرض کر دوں جو میں نے کہا تھا کہ میں بعد میں عرض کروں گا, یہاں میں اس بات کو عرض کر دوں کہ علما جسم کے بغیر کوئی اثر نہیں لے سکتی. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں, لیکچر میں, گفتگو میں, بیان میں جو کچھ بھی کہا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جسم کے بغیر روح کا کوئی تصور المیٹولوجی میں نہیں ہے. یعنی اگر جسم موجود ہے تو اس کی روح بھی موجود ہے, اور اگر روح فرض کیجئے کہیں موجود ہے تو وہ جسم کے بغیر کسی روح کا تصور المیٹولوجی میں نہیں ہے. چنانچہ میں نے جن درجوں کا ذکر کیا ہے کیفیت کے ضمن میں, قباحت, خناس, تمان اور سرشاری,
وہ جسم کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتے. چنانچہ جب ہم قباحت کا ذکر کر رہے ہیں جس کو میں علمش کہہ رہا ہوں، جسے میں نے روحاتی بیماری یا علما کی بیماری کہا ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں اور ان دونوں کا تعلق انسانی جسم سے ہی ہے. المیٹولوجی ایک بیماری کو مہلکہ کہتی ہے اور دوسری طرح کی بیماریوں کو عارضہ کہتی ہے. عارضے وہ تمام بیماریاں ہیں جو انسانی اعضاء کو لاحق ہوتی ہیں. تلی کی بیماری، دل کی بیماری، دماغ کی بیماری، معدے کی بیماری، قوت شامہ کی بیماری، پیٹ کی بیماریاں، یہ تمام بیماریاں جو انسانی آرگنز کو متاثر کرتی ہیں، المیٹولوجی انہیں عارضہ کہتی ہے. اور وہ بیماریاں جنہیں ہم اپنی زبان میں عام طور پہ سوشل ڈس انٹیگریشن یا سوشل کیا سوشل ایلیمنٹس تو نہیں ہے، یعنی ہم کہیں گے چونکہ ہم النس سوشل النس جسے ہم کہیں گے اس کو مہلکہ کہتے ہیں. المیٹولوجی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یہ دونوں قسم کی قباحت ہے. عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا، صرف بات سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو روحانی بیماریاں ہیں اور وہ پھر جسمانی عارضوں کی وجہ بن جاتی ہیں، یا روحانی بیماریاں علیحدہ ہیں اور جسمانی عارضے علیحدہ ہیں. المیٹولوجی ایسا نہیں سمجھتی. المیٹولوجی کے نظریے میں یا المیٹولوجی کے ایکسپیرینس میں یا المیٹولوجی کی تھیوری میں پہلے انسان کو جسمانی عارضے لاحق ہوتے ہیں اور ان عارضوں کی وجہ سے علما کو بیماری لاحق ہوتی ہے جسے ہم روحاتی بیماری یا جسے ہم مہلکہ کہہ رہے ہیں. مثلا اگر کسی شخص کی تلی خراب ہو اور وہ خاصا عرصہ خراب رہے تو اس کو جو مہلکہ لاحق ہوگا وہ حسد ہوگا. اگر کسی شخص کا معدہ خراب ہے یا اس کو ایسڈ ریفلیکس کی بیماری زیادہ ہے اور اس کو پیپٹک السر ہے یا اس کو مختلف قسم کے السرز موجود ہیں، تو یہ بیماری، یہ مہلکہ جو ہے یہ عارضہ جو ہے یہ یاسیت کو مہلکے کی صورت میں جنم لے ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آرگنز کی بیماری سماجی بیماریوں کے پیدائش کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ سماجی بیماریوں کی وجہ سے جسم بیمار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، جسم پہلے بیمار ہوتا ہے اور آرگنز بیمار ہونے کے بعد انسان کو مہلکے لاحق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مکمل طور پر صحت مند جسم رکھتا ہو اور وہ حاسد ہو، وہ غیبت کرتا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو. آج کل وہ ٹی وی پہ فحش وزیر اعظم کے بیانوں کے ساتھ چل رہا ہے. میں عرض کروں، فحاشی جس بیماری کو، جس عارضے کو جنم دیتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص فحاشی کا شکار ہے تو اس کو لازمی طور پر آپ یعنی ہم نے بہت سارے ٹیسٹ کیے، وہ ٹیسٹوں کی بعد میں کروں گا، وہ لازمی طور پر ریڑھ کی ہڈی کا مریض ہوتا ہے. گدی سے لے کر اور ریکٹم تک، جو آخری ڈھڈی کی ہڈی ہے جسے ہم کہتے ہیں، ڈھڈی کی ہڈی تک وہ کہیں نہ کہیں اپنے مہروں کی بیماری کا شکار ہوتا ہے. ایسے اشخاص کو فحاشی کی بیماری زیادہ لگتی ہے اور زیادہ آسانی سے لگتی ہے. چنانچہ المیٹولوجی یہ بلیو کرتی ہے کہ انسانی جسم پہلے بیمار پڑتا ہے
اور اس کے بعد وہ مہلکوں کا شکار ہوتا ہے. یہ بات ہم نے کی ہے صرف فی الحال قباحت کے ضمن میں، یعنی جس سے ہیلمٹولوجی قباحت کہتی ہے یا اسے ہیلمش کہتی ہے. دوسری چیز ہے جی خناس. خناس ہیلمٹولوجی کی وہ حالت ہے جو بیسیکلی اینٹی میٹرکس ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، نہ یہ مکمل طور پر بیمار ہوتا ہے نہ یہ مکمل طور پر صحت مند ہوتا ہے. یعنی اس میں تقریباً ہم تمام لوگ اسی خناس میں جی رہے ہیں. ہم نہ مکمل طور پر صحت مند ہیں اور نہ ہم مکمل طور پر بیمار ہیں. ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. مہلکے کے جب ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں ہوں اور ہم صحت مند نہ ہوں تو ہیلمٹولوجی مہلکے کے طور پر اس کو کہتی ہے کہ یہ ایک بد نصیبی کا غار ہے. اس غار میں انسان ایک ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے کہ اس کو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ویئر ٹو گو اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل. تیسری چیز جو ہے جو اس کا درجہ ہے ماحول کا وہ ہے تمان، جس ہیلمٹولوجی ایلملی کہتی ہے یا تمان کہتی ہے. یہ روحاتی صحت ہے، یعنی یہ علما کی صحت ہے. یہ صحت دو طریقے سے موجود ہے. ایک تو اس میں محاسن پائے جاتے ہیں، محاسن کو میں ابھی علیحدہ سے ڈکلیئر کروں گا، ڈسکس کروں گا. اور دوسری اس کے اندر ہے تڑپ، یعنی جہاں علما کو اس بات کی خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی صحت کو اٹین کرنا ہے، مجھے اپنی صحت کو حاصل کرنا ہے، میں اپنی جسمانی صحت اور اپنی روحانی صحت کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. اس سچویشن کو ہم تمان کہتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ تمان کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ وہاں یہ تڑپ پائی جاتی ہو کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہم کیٹو ڈائٹس کرتے ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم واک کرتے ہیں، ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ان کے پیچھے مقصد جسمانی اور ذہنی لذت حاصل کرنا ہو تو بہت اچھا ہے، یہ ضروری ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں. لیکن اگر ہم ان مقاصد کے بغیر ان عوامل کو سر انجام دیں تو ہیلمٹولوجی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. یعنی ہیلمٹولوجی یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی میڈیٹیشن صرف اس لیے کی جائے کہ مجھے میڈیٹیشن کرنی ہے. میڈیٹیشن کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے میڈیٹیشن کیوں کرنی ہے، مجھے مراقبہ کیوں کرنا ہے، مجھے سیر کرنے کے لیے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ کیا کہلاتے ہیں ٹورزم، مجھے ٹورنگ کیوں کرنی چاہیے، مجھے ایڈونچر کیوں کرنا چاہیے، مجھے کتاب پڑھ کر ذہنی فرحت کیوں چاہیے. جب تک اس کیوں کا جواب پاس نہیں ہے تب تک یہ تمام عوامل جو ہم سر انجام دے رہے ہیں وہ کبھی اپنے منطقی انجام تک یا اپنی بہتری تک نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ ہیلمٹولوجی وہ تڑپ چاہتی ہے کہ وہ تڑپ موجود ہو. اس تڑپ کے لیے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اس کے لیے لفظ زیل ہی استعمال کیا. زیلیس ہونا عام انگریزی کا لفظ ہے. یہ وہ روحاتی کوشش ہے، یہ وہ علما کی کوشش ہے جو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، یا جس کو ہم لفظ استعمال کر لوں میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف بات سمجھانے کی حد تک کر رہا ہوں، نیت ہماری کیا ہے اس کام کو سر انجام دینے. یہ نیت وہ مذہبی نیت نہیں ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز کی، آپ نیت کرتے ہیں کسی نیکی کی، آپ نیت کرتے ہیں کسی فرض کو بجا لانے کی. وہ نیت کا تصور بالکل کچھ اور ہے. یہ اس نیت کا مطلب وہ نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ تڑپ استعمال کیا. کہ جب تک آپ کو وہ مقصد معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک شاید یہ وہ تڑپ اپنے اس محاسن یا اپنے اس میٹرکس کو مکمل نہیں کر سکے گی جو کسی ماحول کے لیے یا جو تمام کے لیے علملی کے لیے ضروری ہے.
تیسری چیز ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں سرشاری، المیٹولوجی اس کو کہتی ہے سرشاری. یہ انٹیگریٹی ہے جہاں علما اپنے جسم کو اور اپنی روح کو مکمل طور پر صحت یاب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اس کو آپ سپر مین کہہ لیجئے، اس کو آپ آئیڈیل مین کہہ لیجئے، اس کو آپ فرشتہ کہہ لیجئے، اس کو آپ خدا کہہ لیجئے، اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیجئے، لیکن المیٹولوجی یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کے بعد مسلسل انٹیگریٹی ہے، مسلسل سرشاری ہے، اور جسم اور روح مکمل طور پر سینکرونائز ہو چکے ہیں اور اب مکمل صحت کاملہ ہے. اس کے مقابلے میں ڈس انٹیگریشن ہے، جو ڈس انٹیگریٹ ہے، جہاں اس کے لیے جو استعمال کرتی ہے المیٹولوجی وہ جہل کا لفظ استعمال کرتی ہے. انگریزی میں اس کو ڈس انٹیگریٹ کہتا ہوں. جہاں ہمیشہ کا جہنم یا روحاتی موت ہے، یہاں آپ سے مراد یعنی آپ جہاں انسان اپنے جسم اور اپنے روحانی فکر کے ساتھ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے. اب وہاں کوئی امید بھی ایون باقی نہیں رہتی کہ یہاں کوئی بہتری کی صورت آئے گی. تمان میں ایک جو خناس ہے، آپ نے درمیان میں دیکھا ہوگا، خناس میں یہ پوزیشن ہے، وہ ایک طرح کا مڈل ایکویلبریم ہے، وہ ایک درمیانی حصہ ہے کہ جہاں نہ انسان ابھی اچھا ہے نہ انسان ابھی برا ہے، نہ وہ جسمانی طور پر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے اور نہ ہی وہ خدا نہ خواستہ مکمل طور پر بیمار ہو کے ناکارہ ہو چکا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں المیٹولوجی ہیلپ کرتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کو جہل کے غار میں یا ڈس انٹیگریٹ نہ ہونے دے، بلکہ اس کو انٹیگریشن کی طرف لے کر آئے تاکہ وہ شخص یا وہ انسان سرشاری حاصل کر سکے. یہ تمام کی تمام چیزیں المیٹولوجی کا موڈ ہیں، یہ وہ کیفیت ہیں کہ اس کیفیت میں علما کو کس طریقے سے رکھا جانا چاہیے اور المیٹولوجی اور علما کس طریقے سے اپنا آپٹیمم رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں میں اس بات کو ذکر کر دوں دوبارہ. دیکھیے جیسا میں نے عرض کیا کہ علما ایک ایسی طاقت ہے کہ جو خود سر ہو جاتی ہے، اس میں یہ طاقت ہے موجود، چونکہ وہ جسم اور روح کے درمیان ایک ایسا وجود ہے یا ایک ایسی طاقت ہے. یہ ایک مجرد طاقت ہے، آف کورس یہ کوئی علیحدہ سے انسانی جسم سے علیحدہ وجود نہیں رکھتی، لیکن یہ ایک ایسی مجرد طاقت ہے یا ورچوئل طاقت ہے کہ جو جسم کو بھی اور فکر کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی. وہ انسانی جسم کو تباہی کے گڑھے میں بھی ڈال سکتی ہے اور اسے وہ جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے. جنت کا لفظ میں نے مذہبی استعمال نہیں کیا، یہ میں نے صرف ایک استعارتاً استعمال کیا، یعنی وہ اس کو انٹیگریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے اور اس کو وہ ڈس انٹیگریٹ بھی کر سکتی ہے. چنانچہ خناس کے موقع پہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی شخص کی تربیت کی جائے، کسی شخص کی علما کی تربیت کی جائے تاکہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچ جائے اور وہ اپنی کمپلیٹ انٹیگریشن حاصل کر سکے. اس انٹیگریشن کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کیفیت کو بنانے کے لیے علما اپنے کچھ میٹرکس تشکیل دیتی ہے، جسے میں جہت کہہ رہا ہوں، علما کے جہت یا علما کی جہتیں. یہ میٹرکس بھی 4 صورتوں میں المیٹولوجی ڈیفائن کرتی ہے اور وہ بڑے عام سی بات ہے جو آپ لوگوں نے شاید سنی ہوگی، لیکن علما کا روح سے تعلق، علما کا بدن سے تعلق، علما کا سماج سے تعلق اور علما کا خود اپنے آپ سے تعلق. یہ وہ میٹرکس ہیں جو علما اپنے ماحول کو بنانے کے لیے تشکیل دیتی ہے. اگر اس کی تربیت کی جائے تو یہ میٹرکس A+B ان ایکویشن کے تحت استعمال ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ میٹرکس بگڑ جائیں تو یہ اپنے سارے
جو فارمولا ہے اس کو برباد کر سکتی ہے, اس کو تباہ کر سکتی ہے, اس لیے کہ ڈس انٹیگریشن میں اے پلس بی نہیں کیا جا سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ڈس انٹیگریشن کو بھی میتھمیٹیکل فارمولے میں لکھ سکتے ہیں, ہیلمٹالوجی نے لکھا ہے. ابھی ہم اس چونکہ تھیوریٹیکل ہیلمٹالوجی پہ بات نہیں کر رہے, اس لیے فی الحال وہ ہمیں میتھس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. However, میں ان جہتوں کو یا ان میٹرکس کو ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں اور پھر میں اس کی بڑی مختصر سی آپ کو تفصیل بھی دیتا ہوں. ایلما کے یا ایلما کی 4 جہتیں ہیں. ایلما کا روح سے تعلق, ایلما کا بدن سے تعلق, ایلما کا سماج سے تعلق, اور ایلما کا خود ایلما سے تعلق. یہ ہر تعلق اپنے 7 سٹیپس رکھتا ہے. ایچ میٹرکس ہیز 7 ڈائمینشنس. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایلما کا روح سے تعلق یا ایلما کے روح سے تعلق کی جہت اپنے 7 سٹیپس یا 7 ڈائمینشنز رکھتی ہے. ایک ڈائمینشن ہے جستجو, ایک ڈائمینشن ہے تنبیہ, ایک ڈائمینشن ہے تحمل, ایک ڈائمینشن ہے اخلاص, ایک ڈائمینشن ہے بے نیازی, ایک ڈائمینشن ہے اضطراب, ایک ڈائمینشن ہے شعور, ایک ڈائمینشن ہے سکون. میں ان تمام ڈائمینشنز کو مختصراً عرض کرتا ہوں کیونکہ خاصی طویل گفتگو ہوگی, میں وہ کروں گا نہیں. دیکھیے یہ جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو اچھے ہیں اور کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں, لیکن ایلما کے لیے یہ سب اچھے ہیں. 1 منٹ رہ گیا سیشن میں اس کا ایکسپائر ہونے میں. تو ابھی ہم رک جاتے ہیں اور ہم اگلے سیشن میں گفتگو شروع کر لیں گے. یہاں صرف آپ بتا دیجئے مجھے کہ آپ سب لوگ ساتھ ہیں, میرے سن رہے ہیں. جی جی بالکل ساتھ ہے. تعلق کا یہ خاصا ہے, انفرادیت ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے علم کو, اپنے تجربات کو دنیا بھی گھومے ہیں, وہ ایکسپلور کیا. یہی نہیں صرف کتابیں پڑھی انہوں نے, اپنی تحقیق کے لیے وہ مختلف تہذیبوں کو وزٹ کرنے کے لیے بھی گئے. چائنا گئے, افریقہ گئے, اور بھی ممالک میں گئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں, وہاں کے طور طریقے, وہاں کے جو ہے رسم و رواج کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک نظام جو ہے ایک مربوط نظام جو ہے, ایک سسٹم پورا باقاعدہ جی. تو یہ ایک بڑا انفرادی کام ہے, اور مطلب ایک بہت ہی اس کے بڑی خواجہ تحسین کے مستحق ہے ڈاکٹر صاحب. رفعت صاحب آپ ہوسٹ ہو گئے ہیں. آپ جو جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہوسٹ ہو گئے ہیں تو آپ جو ڈائیورٹ کرتے ہیں اس کو, ڈائیورٹ جنہیں کوئی ہماری اوکے. جی تو کسی صاحب کو سوال کرنے ہو اگر کوئی ڈاکٹر انور تاجور صاحب سے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایلماٹولوجی کس سن میں شروع کی گئی تھی؟ کیونکہ میں اگر گوگل کرتا ہوں ایلماٹولوجی کو تو وہ ڈائیورٹ کر دیتی ہے ہیماٹولوجی کی طرف, جو خون کی بیماریاں ہیں. تو یہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی تھی؟ رفعت صاحب اگر آپ ویسے ایلماٹولوجی لکھیں, وہ جو ہیماٹولوجی کی طرف تو کرتی ہے, وہ آپ کے میرے خیال ہے براؤزر کی سیٹنگ میں وہ ہوگی. ادروائز کچھ لوگوں نے اس کو ڈھونڈا ہے. جب میں پہلی دفعہ اپنا بیان دے رہا تھا تو وہ میرے نام سے ہی ملی تھی. یہ میں نے 2007 میں اس کو شروع کیا تھا جی, کتاب لکھنا ایلماٹولوجی, اور 2010 میں میں اپنی کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا تھا. اور ریسرچ تو ظاہر ہے اس سے خاصی پہلے سے ہو رہی تھی. گویا 14 سال ہو گئے ہیں اس کو شروع. جی بالکل بالکل. یہ ایلماٹولوجسٹ آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ سر ابھی تک ایلماٹولوجسٹ کے درجے پہ میں نے کسی کو فائز نہیں کیا.
اس لیے کہ ڈگری میں ہی دوں گا اگر اس کی دوں گا تو. لیکن میرے ساتھ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں یورپ میں کر رہے ہیں. ایکچولی میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم کوئی ایک ہارمون ایسا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس میں مین کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ڈاکنز کی کتاب ہے سیلفش جین, اگر آپ کی نظر سے گزری ہوگی انشاءاللہ آپ کو دیکھی ہوگی. سیلفش جینز میں اس نے جن باتوں کا ذکر کیا تھا اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی نیسیسری ہارمونز موجود نہیں تھے. آج میڈیکل سائنس جو ہے اور خاص کر نیورولوجی اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کر چکی ہے کہ ڈاکنز کی سیلفش جینز والی تھیوری کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سے کئی موجود ہارمون جو ہیں جس میں کئی ہارمونز ہیں جو جس میں SK3-1 جو ہے سب سے زیادہ اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے. تو مائٹ بھی کہ ہمارے پاس جو موجود ہارمونز ہیں انہی میں سے کوئی ایسا ہارمون ہو جو اس بات کو استعمال ہو رہا ہو. فی الحال ہمیں اس کا علم نہیں ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ رومانیہ میں اور جرمنی میں کچھ میرے دوست ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور چونکہ سنس ہم برین امیجنگ نیورو امیجنگ کے تھرو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو بھی کوئی باڈی ایکشن ہوتا ہے نا وہ آپ کے جو برین الیکٹروڈز ہیں وہ اپنا ایک ایفیکٹ چھوڑتے ہیں اور برین شیپنگ میں مدد دیتے ہیں. تو وہ برین شیپنگ کے ذریعے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی تک تقریباً 21,000 سے زیادہ ڈیٹا موجود ہے, لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزوں میں نتیجے پر پہنچنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. جی یہ تو صحیح. بالکل بالکل, یہ بڑا ایک مشکل اور لانگ ٹرم ٹاسک ہے, بلکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ. جی یقیناً جو ہے اس پہ کافی تجربات چاہیے, کافی ٹائم چاہیے, اور بہت ہی مطلب آپ جس طرح ہر کریزی سے کام کر رہے ہیں اس پہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, یہ بڑی ہے. تو آپ نے اس کا نام بھی 3000 کا نظریہ بھی کہا ہے, یعنی کہ تھرڈ ملینیم. سر تھرڈ ملینیم کا میں نے اسی لیے کہا ہے احتیاطاً. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے یہ پہلی کتاب میری لکھی تھی نا, میں نے تو اس کو چھاپنے کو بھی تیار نہیں تھا. اچھا, ظاہر ہے کہ مارکیٹ کی کتاب نہیں تھی, میں نے خود ہی اس کو ٹائپ کیا, خود ہی اس کو میں نے چھاپا. اس کے پیچھے میں نے اپنا تعارف لکھا. اس تعارف میں میں نے اپنی نئی آنے والی کتاب کا کہا کہ امبر تاجر کچھ اور کتاب بھی لکھ رہے ہیں جس میں یہ کتاب کا نام ہے بیان یہ ہے کہ. لیکن جب وہ کتاب چھپ کے آئی تو اس کا نام لکھا گیا مغالطے, وہ نام ہٹ گیا. اچھا, اب جب آپ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو 3000 کا نظریہ اس لیے کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا 2007 میں کہ شاید تھرڈ ملینیم سے پہلے ممکن نہ ہو کہ ہم اس کے لیے کسی ہارمون کو تلاش کر سکیں, اور فکری طور پر شاید یہ موجودہ انسانوں کے اتنا کام نہ آئے جتنا ہیومن پلس ورژن 2.0 کے کام آ سکے. اس لیے میں نے اس کو 3000 کا نظریہ کا آپ نے جو ہے فیوچر کی طرف دیکھی ہے کافی. جی وہ بالکل میں نے کیا. اچھا, میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں, کیونکہ جب تک تو میں لکھ رہا تھا تب تک تو لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی, لوگوں سے ملتا تھا, بات کرتا تھا, مختلف جگہوں پہ جاتا تھا, تو ظاہر ہے میرے دماغ میں بھی چیزیں اتنی مربوط نہیں تھی. ابھی بھی اس حد تک شاید مربوط نہ ہو, لیکن بہرحال اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھی, بہت ہی خام تھی. تو وہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار تم کس پاگل پن میں لگے ہوئے ہو نا, مذاق بھی اڑاتے تھے. میں نے اپنی رسی تصویر بھی کھینچی اور کہا کہ یہ مصنف ہیلماٹولوجی کے بھرپور موڈ میں. تو اس طرح کے مذاق ہوتے تھے. یہی تو شکتی تو نہیں ہے, یا اس کے قریب ترین کنسپٹ ہے؟ سر دیکھیے, قریب ترین کانسیپٹ تو اس لیے ہوں گا کہ ہم سارے لوگ انسان ہیں, اور ہم سارے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی مریخ یا مشتری سے نہیں آیا. جتنے بھی تجربات ہم انسانوں نے کیے ہیں انسانوں پر ہی کیے ہیں, اور انسانوں سے ہی اخذ کیے ہیں. چنانچہ یہ پاسبل ہے کہ جیسا آپ نے کبھی اکثر آپ لفظ نفس کا استعمال کرتے ہیں, چکرا کا استعمال کرتے ہیں, شکتی کا استعمال کرتے ہیں, یا وائٹلٹی کا استعمال کرتے ہیں ہومیوپیتھک والے. فرائڈ نے لیبیڈو کا استعمال کیا. جی لیبیڈو کا استعمال کیا. اچھا, یہ چیزیں دیکھیں ایسی ہی نکھرتی ہیں کہ یہ جب
ایلماٹولوجی پہ ریسرچ ہوگی تو کہا جائے گا کہ یہ لیبیڈو کی کاپی ہے، اس کے اندر اس نے یہ اضافے کیے، کہا جائے گا یہ چکرا تھا، چکرا اس نے شکل بدلی ہے. لیکن میں چکرا سے، چونکہ آپ کا اسپیسیفک سوال ہے اس لیے میں چکرا کے اوپر آتا ہوں. دیکھیے چکرا میں بھی دقت وہی ہے کہ وہ انفرادیت کو نہیں دیکھ رہا، وہ بھی تمام لوگوں پہ یکساں اپلیکیشن کر کے یکساں نتیجہ نکل رہے ہیں. حالانکہ خود ماں بھارت آپ پڑھ لیجئے، رامائن آپ پڑھ لیجئے، یا گیتا کے چند وہ اشلوک جو کرشن جی نے ارجن کو ماں بھارت جہاں کچھ نصیحتیں تھی کچھ کرنے کی، بے شک ان کو پڑھ لیجیے. اچھا، ان سب میں بھی آپ کو ایک بڑی کامن بات ملے گی، اور وہ کامن بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے انفارمیشن دی جا رہی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا یہ ہے کہ اس اسپیسیفک انفارمیشن کو نا ہم نے جنرلائز کیا. جنرلائز کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. جنرلائز کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیجن بنانا تھا، اس لیے ہمیں جنرلائز کرنا چاہیے. ہم نے چونکہ میڈیسن بنانی تھی اس لیے ہم نے اس کو کمرشل اینگل دے کے جنرلائز کیا. تو اس میں بھی آپ کو جنرلائزیشن نظر آ رہی ہے. ایلماٹولوجی میں فرق یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ہے، یہ پرسنلائزڈ ہے. یہ آپ کو سینکرونائز ضرور کرتی ہے آپ کی شکتی کے ساتھ، آپ کے نفس کے ساتھ، آپ کے لیبیڈو کے ساتھ، وٹ ایور جو بھی چیز ہو. لیکن یہ چونکہ انفرادی ہے، یہ ہر شخص کی اپنے، میں پھر وہی دہراؤں گا بات پرانی، کہ یہ ہر شخص کے اپنے پرسنل پین میں اس کو دیکھ رہی ہے. اور پرسنل پین میں دیکھنے کے بعد جنرل ماحول میں رہتے ہوئے اس کے لیے کوئی مشق تجویز کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں، اس کیفیت میں کیسے سینکرونائز کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنے لیے مفاد اکٹھا کر سکتے ہیں، یا کیسے اپنی بیٹرمنٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں، شکتی آپ کو لے کے وہیں جا رہی ہے جہاں پہ آپ کو ایلماٹولوجی بھی لے کے جائے گی، جہاں پہ آپ کو نفس لے کے جائے گا، جہاں پہ آپ کو مذہب لے کے جائے گا. کمپلیشن. لیکن ہاں بات وہی نا جو آپ نے بھی اس کو ڈفرینشیٹ کیا نا، کہ آپ جو ہے اسپیسیفکسٹی کی طرف جا رہے ہیں، جنرلائزیشن کو بہت اوائڈ کر رہے ہیں تاکہ مذہب نہ بن جائے اور وہ میٹا فزکس نہ بن جائے پوری کی پوری. ایگزیکٹلی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی افادیت نہ ہو پریکٹیکل. یہ ہے آپ کا بالکل. تو کسی اور صاحب کو سوال کرنے میں، بڑا انٹرسٹنگ اور وسیع ٹاپک ہے یہ، گہرا بھی ہے. تو بات وہی نا، جو کوشچن ایئر جو ہے نا وہ بڑے مین ہے اس اسٹیج پر. ڈاکٹر صاحب سے کوشچن ایئر حاصل کرنا، ان کو پڑھنے سے کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا، بہت کچھ میں سمجھتا ہوں. اور ان کو فل کرنے سے بہت کچھ انسان جو ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو اس کوشچن کو فل کرنے سے ہی جو ہے، جو ہمارے یہاں پہ جو موقع تحقیق نظر رکھنے والے جو دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب فل کرنے پہ آئیں گے اس فارم کو، اس کوشچن ایئر کو، تو اس سے اپنے آپ کے بارے میں بھی بہت سی انسائٹ مل جائے گی ہر شخص کو اپنے آپ کے بارے میں. کہ وہ یقین آپ نے مزے کی بات کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے کہے بغیر آپ نے ایک بات کہی. ایکچولی جتنے سوال نامے آپ کو دیے جاتے ہیں نا، ان سوال ناموں میں ایک ٹرک ہوتا ہے، اور وہ ٹرک ہوتا ہے کہ آپ خود کسی نتیجے پر نہ پہنچے. جو آپ کا سائیکولوجسٹ ہے یا جو آپ کا سائیکیٹرسٹ ہے وہی نتیجے پر پہنچے. کیونکہ بہت سے سوال آپ کو ٹرکی انداز سے ریپیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو انر ویلیو ہے اس کو معلوم کیا جا سکے. یہ کوشچن یہ بالکل سادہ ہے، اور اس میں ایک بہت مزے کی بات ہے جو آپ نے کہی کہ جب آپ اس کو فل کرتے ہیں نا تو آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. 50% تو آپ وہیں پر معلوم کر لیتے ہیں. اچھا، تو ایک طرح کا میڈیٹیشن ہو جائے گا. فارم فل کرنا اپنی جگہ پہ ایک میڈیٹیشن ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایلماٹولوجسٹ کے ساتھ کیوں کیا جائے، اس لیے کہ 70% آپ اپنے آپ کو اچیو کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ جو سوال نامہ آپ جب دیتے ہیں کسی کو، تو ایک عام شخص
اور ایک وہ جو ان تمام علوم کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے، جیسے روحانیت ہو گئی یا مائنڈ پاور ہو گیا، سائیکالوجی ہو گئی، اس طرح کی مختلف چیزوں کے بارے میں جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، ان کو سوال نامہ دیا جائے اور ایک عام کو دیا جائے تو کیا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ یا یہ آپ کے اندر جو بھی بگاڑ ہے، میں بیماری نہیں کہہ رہی ہوں، جو بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، وہ اگر ایک ہی عارضے یا مہلکے کے جو شکار لوگ ہوں گے، ان کا رزلٹ آلموسٹ قریب قریب وہی آئے گا، یا فرق آئے گا ان کی تھاٹس یا نالج کی وجہ سے؟ دیکھیے، جو نالج فل آدمی ہوگا نا، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ ڈسیو کرتا ہے۔ اس فارم کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جتنا سچ بتائیں گے اس کے اندر، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہو سکے گا۔ اس فارم کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم پہلے مختلف۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو علاج آپ فرما رہے تھے کہ کبھی کسی کو بتایا جاتا ہے کہ برفدار میں رہو، کبھی ریگزار میں رہو، کبھی کہیں رہو، تو یہ تو وہی علاج ہو گئے جو گوتم بدھ نے کیا تھا جا کے اپنے لیے کچھ اسی گوتم بدھ کا سر گوتم بدھ کا اور اس میں فرق یہ ہے کہ گوتم بدھ جو ہیں، اگر ہم ان کی پوری تفصیلات پڑھتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے سے ناراض ہو کر گئے تھے اور مایوس ہو کر گئے تھے۔ وہ نروان کی تلاش جس کو وہ کہتے ہیں، وہ آج ہم کہتے ہیں شاید گوتم بدھ کو اس وقت شاید اس والے نروان کا علم نہ ہو، وہ آج ہمیں معلوم۔ وہ تو چونکہ اپنے معاشرے سے ناراض ہو کے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بس میں دنیا تیاگ دوں گا اور میں بالکل جنگلوں میں رہوں گا، بلکہ وہ جنگلوں میں جب پہنچے تو وہاں انہیں اور بہت سے یوگی ملے بیٹھے ہوئے جو بنواس لیے بیٹھے تھے، وہ ان سے بھی اور زیادہ اندر چلے گئے۔ وہاں جا کے ان کو احساس ہوا، اس احساس کو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے نروان مل گیا، مجھے لوگوں میں واپس جانا ہے۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو آپ معاشرے سے ناراض ہو کے نہیں جا رہے، پہلی بات، دوسرے آپ خود نہیں جا رہے، آپ کو بھیجا جا رہا ہے، تیسرا یہ کہ آپ کے کسی مرض کی یعنی کسی مہلکے کی تشخیص کی گئی ہے اور اس تشخیص کے علاج کے لیے آپ کو خاص جگہ پر بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ ریگزار بھی ہو سکتا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ کسی شخص کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ آدم بیزار ہو چکے ہیں، آپ کو مسلسل ڈولمن مال میں ہی رہنا ہے 5 دن، آپ نے روز صبح جانا ہے 10 بجے اور شام 6 بجے آنا ہے آپ نے ڈولمن مال سے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس مرض اس مہلکے پر جو اس شخص کو لاحق ہو۔ صحیح۔ تو یعنی کہ اس پر اگر سمجھنا ہے ایلماٹولوجی کو تو اس کا جو طریقہ کار جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، اور اس پریکٹیکلٹی کی جو ابتدا ہے وہ وہی آپ نے کہا تھا کویسچنر جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں، اس کویسچنر کو جو ہے فل اپ کرے بندہ۔ جی دیکھیے، اس کے لیے بس دیکھیں، پتہ کیا سب سے آسان طریقہ ایلماٹولوجسٹ بننے کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ایلماٹولوجی پہ تنقید کی جائے کہ بھائی یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ جب وہ کیوں سمجھ آ جائے گا، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو تنگ کر رہی ہیں، اگر وہ سالو ہو جائیں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کسی نئی انفارمیشن کی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو جو پرانا شخص ہوتا ہے جس نے وہ ٹریننگ لی ہوتی ہے وہی آپ کو بتاتا ہے کہ اس بات کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو اپنا آصف بھائی بھیجتا ہوں اپنا سوال نامہ، جو میرا سوال نامہ ہے، ایک دفعہ ذرا اسے دیکھیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا مزید سمجھنے میں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا نا پچھلی دفعہ، مجھے سب سے اچھا اس کے اندر ایک اور وہ ملا تھا کمنٹ رؤف نیازی صاحب سے، اگر آپ کو یاد ہو میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے انبر تاجور تمہیں کوئی بہت پرانا نسخہ مل گیا ہے اور وہ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ بھائی ہاں نہیں تو وہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بات ہے ایک بڑا کام ہے، ایک بڑا کام ہے، اور بڑے کام جو آپ کا اعتماد جو ہے وہ بھی بڑا
دیکھنے کے لائق ہے, بڑے اعتماد کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, اور یہ تو یقیناً ہوتا ہے, جتنا بڑا کام ایک مشن لے کے بندہ نکلتا ہے تو یقیناً اس کا لوگ ظاہر سی بات ہے اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنے والے ہی ملیں گے کہ بھائی تم کیا لے کے یہ چلے ہو, مذاق بھی اڑاتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے. جی جی, ایک نوبت ایک زمانہ تو یہ آیا تھا آصف بھائی کہ اگر کسی نے مجھے کہا ہے نا وہ کتاب پڑھ کے کہ کتاب سمجھ آ گئی ہے, تو میں بڑی حیرت سے پوچھتا تھا کہ مجھے سر اس سے ملاؤ کیا سمجھ آیا. یہ بڑی بات کرنا چاہیے. جی شیبہ تراش. جی ہاں جی, میں عنبر تاجور صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی سائنٹیفک ثبوت ہے کہ مولکہ پہلے یا عارضہ پہلے ہے؟ جو آپ نے میری نالج اور میرے مشاہدے کے مطابق حسد جو ہے وہ بیماری حسد کی یعنی پہلے ہوگی تو اس کا کوئی آرگن خراب ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آرگن خراب ہے تو حسد ہوگا, تو آپ کے پاس اس بات کا کوئی سائنٹیفک ثبوت ہے یا یہ صرف ایک مفروضہ ہے آپ کا؟ دیکھیے تھیوری اور پریکٹیکل میں یہی فرق ہوتا ہے شیبہ ترال, کہ پہلے مفروضہ تلاش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اب تک جو ریکارڈ میرے پاس ہے, جس ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے مطابق ایسا نہیں ہوا. پہلی تو بات یہ ہے کہ حسد کو کوئی شخص اب حسد سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے حسد ہے, اور نہ کوئی آ کے بتاتا ہے کہ میں حسد کا شکار ہو گیا ہوں, برائے کرم میرے حسد کو دور کر دیجیے. ٹھیک ہے, اگر تو ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آئے جو یہ کہے کہ میں حسد کا پیشنٹ ہوں اور پلیز میرا حسد دور کر دیجیے, آپ اس کے طرز عمل سے یا اس کے مہلک یا اس کے عارضے سے معلوم کر سکتے ہیں. اچھا, طرز عمل میں دقت یہ آتی ہے کہ طرز عمل بہت سے لوگوں کا بہت سی رویوں کے بارے میں ایک سا ہوتا ہے, اس میں یہ سیگریگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے. تو ہمارے پاس واحد ذریعہ یہ بچتا ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ تلی کے مریضوں میں کس کس قسم کی بیماریاں موجود ہیں جن کو ہم سوشل النس کہتے ہیں. اب جب تلی کے مریضوں کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں تو اس سائنٹیفک پروف صرف ہمارے پاس یہ ہے ڈیٹا کلیکشن. ابھی جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ابھی ہارمون موجود نہیں ہے, ابھی ہم ہارمونز تک نہیں پہنچے, لیکن ہم یہ ضرور پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ڈیٹا موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 تلی کے پیشنٹ آئے تھے کہ جن کی تلی خراب تھی, اور ان کا جب ہم نے یہ سوال نامہ تیار کیا تو اس سوال نامے کے جواب سے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ نتیجہ یہ اخذ کیا کہ یہ شخص حسد کا پیشنٹ ہے. لیکن اتنے مریضوں کا دل کا پیشنٹ حسد کا مریض نہیں نکلا. تو ہمیں ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ تلی کے مریض جو ہیں وہ حسد کے زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں, اور فلاں پیشنٹ جو ہیں وہ فلاں مہلکہ لیے ہوئے آئے ہوئے ہیں. ہاں, یہ طے کرنا کہ کیا واقعتاً یہ مہلکہ پہلے پیدا ہوا تھا اور بعد میں یہ عارضہ لاحق ہوا ہے, یا یہ عارضہ پہلے موجود تھا اور یہ اس نے مہلکے کی شکل بعد میں اختیار کی ہے, یہ ہمیں ہارمونز کے بغیر پتہ نہیں لگ سکتا. جب تک ہم ہارمون ڈیٹیکٹ نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ مشکل ہوگا. ہارمون یعنی کہ اینڈوکرینولوجی پر بات جو ہے اٹکی ہوئی ہے. جی جب تک اینڈوکرولوجیکل سسٹم پوری طرح سے ہمیں ڈیٹا کلیکشن کے بعد یہ بتا نہیں دے گا. دیکھیے یہ بات ڈاکنز نے بڑی تفصیل سے کی تھی کہ ہمارے جسم میں کوئی جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے, کیا کوئی جذبہ پہلے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نظر اس چیز کو دیکھتی ہے. یعنی میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں کوئی حسین چہرہ دیکھوں اور اس کے بعد پھر میں تلاش کروں کہ مجھے کوئی حسین چہرہ دیکھنا ہے. جبکہ ڈاکنز یہ کہتا ہے سیلفش جینز میں, اور جو اس کے بعد اب نیورولوجی ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پہلے نظر ہمیں چیزیں دیکھنے کے بعد سیگریگیٹ کرتی ہے, یہ بدصورت ہے, یہ خوبصورت ہے, یہ جاذب ہے, کم خوبصورت ہے, یہ قبول صورت ہے. اس کے بعد وہ طے کرتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے, اور خوبصورت طے کرنے کے بعد پھر وہ سگنل جب دماغ میں جاتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس نوعیت کی ہے. تو چنانچہ ایسا نہیں ہوتا کہ نظر سے پہلے دماغ میں تصور پیدا ہو اور بعد میں اس چیز کو دیکھا جائے.
डॉकिंस हमें ये बताता है, या आज न्यूरोलॉजी हमें ये बताती है कि पहले हम नजर देखते हैं और उस नजर से तासुर बाद में दिमाग में पैदा होता है, तासुर पहले पैदा नहीं होता। जब नजर से ये सिग्नल दिमाग में जाता है तो दिमाग हार्मोन क्रिएट करता है, वो हार्मोन सिग्नल भेजता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जो भी अमल करवाना हो, खौफ को देखकर, भूत को देखकर, या भूत की कोई निशानी देखकर आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है, किसी दुश्मन को देखकर आपके रोंगटे गुस्से के मारे खड़े हो जाते हैं, किसी अफसोसनाक मौके को देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तासुर नजर सिग्नल दिमाग में भेजती है, वो सिग्नल वसूल होने के बाद दिमाग हार्मोन्स बाद में रिलीज करता है। चुनाचे उससे भी हमें ये मालूम हो रहा है कि मोहलिका बाद में इसलिए आ रहा है कि पहले नजर ने एक चीज को देखा, उससे नतीजा अखज किया एल्मा ने, और वो दिमाग को मुंतकिल किया, और दिमाग ने उसमें अपना असर कबूल करके कुछ हार्मोन्स रिलीज किए। वो हार्मोन्स वापस एल्मा के पास आए, जिन्होंने उसको अपने जिस्म से जाहिर किया। तो इसलिए ये डेफिनेटली ये कहना बज़ाहिर मुश्किल है कि मोहलिका पहले है कि अपना आर्जा, लेकिन अभी तक की डेटा कलेक्शन हमें ये बताती है। हाँ, जी, अभी तक डेटा कलेक्शन हमें ये बताती है कि आर्जा पहले है और मोहलिका उसके बाद दिमाग में पैदा होता है, इसलिए कि मोहलिका जो है वो दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक कैफियत है। मेरा एक सवाल है, आपका जो ये सवालनामा है उससे ये जाहिर हो रहा है, जिस तरह से आपने बात बताई, ये आपकी तहकीक में और आपके डेटा जमा करने में सबसे ज्यादा माविन रहा है। तो क्या आपको नजर आता है कि आगे जाके ये जो सवालनामा है या जो आपकी तहकीक है, हर दो लिहाज से, चाहे थ्योरी पे हो या प्रैक्टिकल, कि ये आगे जाके इलाज के लिए इस्तेमाल होने लगेगी? जी, मेरी बज़ाहिर इलाज के लिए इसमें मैं बात कर रही हूं। जी, मेरी बज़ाहिर कोशिश तो यही है जी। यानी अगर आप मेरी पूछेंगे इब्तदाई कोशिश से अब तक की, तो मेरी तो कोशिश यही है कि हम उसे इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, इवन जिस्मानी इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। जी, मैंने इसीलिए कहा कि हर किस्म के इलाज के लिए। तो क्या आपको ये लगता है कि ये आगे चल के तमाम तरीक़े इलाज को छोड़ के एक वाहिद इलाज रह जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जिस कदर ताकतवर है और ये रूह से भी अलग है और ये बाकी चीज़ों से भी अलग है, और इसमें मोहलिक और आर्जे का जो आपने बयान किया, तो उसमें तो ये चीज़ भी बड़ी क्लेरिफाई होकर सामने आ जाएगी चीज़। तो ये तो एक फिर तो वाहिद इलाज एक दुनिया में रह जाएगा कि जिसके ज़रिए आप हर तरह का इलाज जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो। मैं वो रूहानी नहीं कह रही, मजहबी, मैं उस टर्म में कह रही हूँ जिसमें हम अभी इस पूरे लेक्चर को लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए आपने शायद रूहानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, या रूहाती। अच्छा, देखिए मैं जी आप प्लीज बात कीजिए। नहीं, आप कहिए सर। अच्छा महफिज, देखिए इसके अंदर एक बात महसूस कीजिए, कुछ बातें हम सीखते हैं, जिंदगी जैसा अपना रास्ता खुद बनाती है। ये कॉल है कि जिंदगी अपना रास्ता खुद बनाती। अच्छा, अगर आपने यकीनन आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा और आपने देखा होगा। मैं चूंकि एल्मा को एक वर्चुअल पावर कह रहा हूँ, इसलिए ये मुझे कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये सलाहियत हो सकेगी शायद। अभी तक ये सिर्फ कहानी है, यानी ये तो मफरूज़ा भी नहीं है, सिर्फ कहानी है अभी तक। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होगी, क्योंकि इस वक्त भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ये मोबाइल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम ह्यूमन प्लस कह रहे हैं, वो अपना मसला उसी तरह से हल कर सकेगा अपनी मालूमात की रोशनी में जैसे हम करते हैं। अच्छा, जब ये पोजीशन आएगी ना, तो उस वक्त एक और पॉसिबिलिटी मौजूद है कि क्या ये मुमकिन है कि ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिजिनल इंटेलिजेंस पे डोमिनेट कर जाए? पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा है और बड़ी एक्यूरेट है, हमारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो इनपुट गई हुई है वो हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है, हमारा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है। अच्छा, आर्टिफिशियल, ये मैं आप ही के सवाल के ज़िम्न में कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अपनी शक्ल बदल सकती है तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है खुद एल्माटोलॉजी में भी और खुद एल्मा में भी कि वो अपनी शक्ल बदल सके। ये पॉसिबल है कि हो सकता है ये वाहिद इलाज बचे, और ये भी पॉसिबल है कि ये वो वाहिद तरीक़ेकार हो जो इंसानियत के लिए इंतहाई खौफनाक और नुकसानदेह बन जाए। इसलिए कि अगर एल्मा सरकश ताकत रखती है, एल्मा अगर सरकश ताकत रखती है और उसको ओरिजिनल इंटेलिजेंस ट्रेन करने में नाकाम रहे, तो क्या ये पॉसिबल है? कई पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा जी अच्छा, हाँ, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी का जो शोबा है, ये हार्मोन्स की साइंस का, ये अगली चंद दहाइयों में इतना तरक्की कर जाए कि ये मतलब टेक्नोलॉजी जो आप अभी दे रहे हैं ये उसी का मुतबादिल बन जाएगी। जी देखिए, ये ऐसे हो सकता है। उसकी वजह देखिए, एक जमाने में हम हकीमों से इलाज कराते थे, बल्कि हकीम ना मैं कहूँ, एक जमाने में हम ये जो जिसको कहते हैं ना पीर मुरीदों से इलाज करवाते थे, ठीक है, वो हमें जाके बताते थे कि ये बात ऐसे हो सकती है। उसके बाद हमने एक इंसान में मुश्तरक ढूंढा और उसको हम जहन कह, उसके बाद से हमने अपनी तमाम तर तवानाई साइकोलॉजी पे सर्फ कर दी। साइकोलॉजी इंसानी मसाइल को हल करने लगी। उसके बाद इल्म ने ज्यादा तरक्की की, साइकेट्री ने उसकी जगह ले ली। बिल्कुल, अब क्लिनिकल साइकोलॉजी एक अलहदा शोबा रह गई है और साइकेट्री यानी साइकोलॉजी विद मेडिसिन्स ने वो ताकत हासिल कर ली है कि वो सारे मसाइल हल कर रही थी। लेकिन गुज़िश्ता आप देखें कि तकरीबन में स्पेशली और 5 डिकेड्स में आप देखें कि सबसे ज्यादा तरक्की जो की है वो न्यूरोलॉजी ने की है। अब यानी साइकियाट्रिस्ट पीछे रह गया है, न्यूरोलॉजिस्ट उन्हीं मसाइल को जिनको साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट देखता था अब न्यूरोलॉजिस्ट देख रहा है, और वो ब्रेन इमेजिंग के जरिए मसाइल को हल कर रहा है और लोगों की जो अपना दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कर रहा है। तो ये बहुत पॉसिबल है कि न्यूरोलॉजी प्लस एल्माटोलॉजी कोई एक ऐसी शक्ल इख्तियार करे कि वाकईतन जैसे महविश ने कहा है कि ये ही वो एक इलाज हो कि जो अस्पताल में सबसे ज्यादा इन फोकस हो। पॉसिबल है, ये भी है, कई पॉसिबिलिटीज। और ये कि मतलब एल्मा, आपने जो एल्मा तस्वुर दिया ना डॉक्टर साहब, ये मैं देख रहा हूँ आप रूह को जो है काफी अवॉइड कर रहे हैं। रूह के ये रिवायती जो तस्वुर है ना, रूह के लफ्ज से जो हमारे जहन में एक ह्योला सा जो आ जाता है। सर मैंने तो उस पर अर्ज किया था, अगर याद हो, जब मेरा पहला बयानिया था तो चूंकि हम फिलोसॉफिकली बात कर रहे थे, तो मैं तो रूह को निगेट कर रहा हूँ ना, ऐसा जिस रूह का तस्वुर हमारे लेकिन मजबूरन आपके मुंह से जो है ना रूह ही लफ्ज निकल जाता है। सर रूह इसलिए निकलेगा कि मैं रूह टाइम को कहता हूँ। अगर मैं टाइम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा आपने ना, फिर जब अगर भी मैं रूह का लफ्ज दिया ना, मैंने उसको वक्त पे ही लेकर के मैं समझने की कोशिश कर रहा था। जी ये बल्कि मुझे शायद मेरा ख्याल पहले मैंने अर्ज किया था शुरू में कि जब मैं रूह का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो आप टाइम समझिएगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं वक्त को कहूंगा ना तो वक्त का तस्वुर हमारे दिमागों में बिल्कुल कुछ और है। बिल्कुल, वक्त का मौजूद है, ये भी मसला है। तो वो जो आइंस्टाइन ने कहा था टाइम स्पेस का जो कंसेप्ट दिया था कि 3 डायमेंशन हो गई, जी, और चौथी डायमेंशन जो है वो वक्त है, और ये वक्त जो है पूरी कायनात में जो है ये फैला हुआ है। ये समझो कायनात अगर गुब्बारा है तो उसके अंदर जो है वक्त की हवा भरी हुई है। सर आप देखिए ना आइंस्टाइन ने जो वक्त को डिफाइन किया था वो उस डेफिनेशन से बहुत फर्क था जो न्यूटन ने किया था।
آئنسٹائن کے آتے آتے نیوٹن کا تھاٹ آف ٹائم بالکل تبدیل ہو گیا تھا. اچھا آپ دیکھیے کہ خود آئنسٹائن کے زمانے سے اب تک ہم وقت کو ایک اور پرسپیکٹو میں اس لیے دیکھنے لگے ہیں, وقت کو کسی اور پرسپیکٹو میں دیکھنے کی وجہ سے ہم نے تھیوری آف ریلیویٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اسپیشل تھیوری اور جنرل تھیوری. ٹھیک ہے سر, اور وہ کس لیے ہوا ہے کہ ہمیں تھرمو ڈائنمکس نے بتایا ہے. ابھی جو ریسنٹ تحقیق ہوئی, جو میں نے ابھی نظم لکھی تھی, جو آخری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اس میں میں نے ٹائم کرسٹل کا ذکر اس لیے کیا تھا. یعنی گوگل جو اب ٹائم کے اوپر کام کر رہا ہے وہ ٹائم کو انرجی کے لیے استعمال کرنے لگا. ٹائم کو وہ ایک سپین میں بند کر کے انرجی کے لیے استعمال کرنے لگا, سے انرجی پروڈیوس کی جائے گی. اب یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید جو وقت ہم سمجھتے ہیں اس معنوں میں تو یہ استعمال ہی نہیں ہو رہا. اب تو وقت کا وہ تصور بھی ہمیں بہت زیادہ تبدیل ہو رہا ہے, کہ اس لیے ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ٹائم کے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اب ٹائم کے بھی کچھ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں وہ ذرات جس کو ہم کہتے ہیں نا جی, پارٹیکلز, ٹائم کے پارٹیکلز بھی اب ہمارے پاس موجود ہیں. ہگز بوسون جو ہم نے دریافت کیا مسٹر ہگز نے, جس کو اکثر لوگ غلطی سے یا پارٹیکل کہنے لگے ہیں. جی کیونکہ وہ ہگز صاحب نے تو اس کو انکار کیا تھا, خیر اس کو یہ نام نہ دیا جائے. لیکن بہرحال یعنی جو ڈائمنشنز ہیں تھرمو ڈائنمکس میں, اور اسپیشلی جو اسٹرنگ تھیوری ہے, اس کے اندر تو ٹائم کا بالکل ہی اور کانسیپٹ ہے. وہ یعنی کہ ایک ایسی ڈائمنشن ہے کہ ایسا اسفیئر ہے جس سے انرجی نکل رہی ہے. جی ایگزیکٹلی انرجی اس سے پروڈیوس ہو رہی ہے ٹائم سے. دیٹس وائی دیکھیے میں نے 2010 میں جب اس کو ٹائم کو روٹ کہا تھا تو وہ اسی بنیاد پر کہا تھا کہ پوری کائنات, آپ نے اگر وہ کتاب مطالعہ کی اور شروع میں, جو میں اب کہہ دوں کہ اب میں اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں سوال آپ نے کیا ہے, ایکچولی صرف انسان کی روح نہیں ہے. ہیلمٹولوجی بلیو کرتی ہے کہ ہر چیز کی روح ہے, اس کائنات کی بھی ایک روح ہے, اور جتنا ہم اس کائنات کی روح میں بس رہے ہیں اتنا ہی ہم اپنی روح میں بس رہے ہیں. سو اٹ از ٹائم. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وی کین ناٹ گو بیونڈ ٹائم. اس کو یوں ٹائم سے ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے. کلیہ وقت جزیہ. جی ہاں, بے شک اس طرح کہہ لیجیے کہ وہ وقت کلیہ ہے اور ہم وقت جزیہ ہیں. وہ اگر ہم وقت کلیہ اور جزیہ کہیں گے تو ہم کوئی تصوف میں نہ الجھ جائیں. ہاں مسئلہ یہ عربی کی ٹرمینالوجی کا مسئلہ ہے. ہاں میں اس سے بھی ڈرتا ہوں نا. سو اس لیے ٹائم جو ہے نا سر, ٹائم ابھی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے. ابھی تک تھا کہ ہم ٹائم کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, لیکن اگر گوگل اس ریسرچ میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو ٹیننٹ T1 لیب انہوں نے اس کو نام دیا ہے, جس کے اندر انہوں نے ایک کامیاب تجربہ کر لیا ہے کہ ٹائم کو انہوں نے ایک پین میں بند کر کے انرجی جنریٹ کر لیا اس سے. سو اگر یہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو وہ تو ٹائم کے تصور کو بالکل بدل کے رکھ دے گا. تو اس لیے وہ میں ٹائم کہتا ہوا ذرا ڈرتا ہوں, اس لیے میں روح کا لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہوں ہر جگہ. تو اس طرح سے تو یہ وقت جو ہے وہ بھی ایک مادی چیز نہیں بن جائے گی. دیکھیے مادی ہے ہی مادی. وقت کو ہم دراصل نیوٹن تک تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ وقت کوئی مادی چیز نہیں ہے. نیوٹن واز دا فرسٹ پرسن جس نے وقت کو ایک مادی چیز تصور قرار دیا. اس نے تو ایک وقت کو ٹنل کی صورت میں بتایا تھا نا کہ یہ ایک ٹنل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور یہ ٹنل ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے. ہم نہیں ٹنل سے گزر رہے, ہم اپنی جگہ کانسٹنٹ ہیں, یہ ٹنل ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے. نیوٹن کے اس تصور کو تبدیل کیا بعد میں, ظاہر ہے صرف ایک نہیں, بہت سے لوگ, آئنسٹائن تو صرف ایک نام ہے نا, اس کے اندر اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا. ہاں تو اب بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایکچولی میٹر کی ڈیفینیشن بھی کچھ اور کرنی پڑ جائے گی کچھ عرصے میں. ابھی تک دیکھیں نا, میٹر ہمارے خیال میں صرف وہ چیز تھی جس کے صرف
तीन वो थे मजहर शक्लें, ठोस, माया और गैस। प्लाज्मा उसमें शामिल नहीं था, अभी हमें प्लाज्मा शामिल करना पड़ा, फिर हमें उसके अंदर टाइम को शामिल करना पड़ा। तो अब जब मैटर को हम टाइम में शामिल कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसके पार्टिकल्स आज हमारे सामने मौजूद हैं। और अगर हिग्स बोसोन हमने डिटेक्ट ना किए होते, बेशक वो इत्तफाकन हुए हैं, इत्तफाकन बहुत सी चीजें डिटेक्ट हुई हैं, सिर्फ हिग्स बोसोन नहीं है, तो शायद हम टाइम को इस नहज तक समझ भी ना सकते। क्योंकि देखिए ना, उसी से हमें ये मालूम हुआ कि जो डार्क एनर्जी, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, वो बेसिकली डार्क सिर्फ इसलिए कि हमें उसके बारे में बहुत सारी बातें मालूम नहीं है। पहले हम कहते थे कि सिर्फ मैटर ऐसी चीज है कि इसको ना पैदा किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हमें पता है कि एनर्जी भी एक ऐसी चीज है, ना हम उसे पैदा कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद है जी। वो सिर्फ पैदा होती है, पैदा हो यानी वो जाहिर होती है, और जाहिर होके अपना असर दूसरी चीज में मुंतकिल करने के बाद इनहेलिएट हो जाती है। और उसकी बड़ी बड़ी छोटी सी महसूस मिसाल मैं आपको दूं, आप अपनी दोनों हथेलियां रख रही है, एनर्जी पैदा होगी, वो अपना मतलूबा मकसद आपके हाथ गर्म करके इनहेलिएट हो जाएगी। तो वो डार्क एनर्जी की और कितनी शक्ल है जो हमारे पार्टिकल्स पे, हमारे फिजिकल पार्टिकल्स पर असर अंदाज हो रही है। उसमें से तो अभी बहुत कुछ हमें मालूम करना है। उसमें टाइम क्या इफेक्ट रख रहा है, हमारे स्पेस फैब्रिक में वो क्या असर डाल रहा है। और जैसे भी आसिफ ने कहा कि गुब्बारे की तरह फैलते जा रहे हैं, पहले हमारा ख्याल था कि सारी चीजें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, अब हमें पता है कि कोई चीज दूर नहीं हो रही, सिर्फ ये गुब्बारा फूल रहा है, उसकी वजह से चीजें दूर होती महसूस हो रही हैं। सो टाइम अभी तक हमें, इसलिए मैं जो आप कह रहे हैं ना कि मैं करनी कतरा रहा हूँ टाइम से या रूह से, वो इसलिए कतरा रहा हूँ कि अभी तक हमें इनफैक्ट रूह के बारे में पूरा इल्म नहीं है कि ये क्या चीज है। मैं उसे टाइम कह रहा हूँ, मुमकिन है कि आगे आने वाले कहें कि अंबर ताजवर ने ये गलत समझा था, टाइम रूह नहीं है बल्कि ये चीज रूह है। अच्छा, अभी वो तो इसीलिए आपने एक जो है एक रूह तो बहुत दूर रह गई, आपने करीब का कंसेप्ट जो है वजह किया, एल्मा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तक रसाई हो सकती है, जो हाथ में आ सकता है, ग्रिप उस पर हो सकती है। एग्जैक्टली जिस तक रसाई हो सकती है या जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ मालूम कर सकते हैं, इस पर मुकम्मल ग्रिप हो जाएगी तो फिर अगला स्टेशन जो है रूह का है, फिर वहां से रूह जी हाँ, फिर वो रूह का है। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही। और एल्मा जो है, और एल्मा का हैंडल जो है, एक मिनट जरा हमारी, एल्मा का जो हैंडल है, एल्मा को ग्रिप का जो हैंडल है वो है हार्मोन्स। जी वो हार्मोन्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए डिटेक्शन में हमें कोई एक ऐसा मटेरियल एलिमेंट चाहिए जो उसको स्टिमुलेट करता हो, क्योंकि जब तक उसकी स्टिमुली नहीं हमें मिलेगी उस वक्त तक हमारे लिए ये कहना मुश्किल होगा, उसको प्योर साइंटिफिक बनाना मुश्किल होगा। जी उस वक्त तक हमें स्टडी करना मुश्किल होगा उसको, क्योंकि जनरली इंसानों को स्टडी करते रहे सूफियों की तरह तो बस फिर तो जिंदगी गुजर नहीं, तो फिर बात तो हवा में रहेगी ना। हाँ वो बात हवा में रह जाए। एग्जैक्टली। हाँ, वो एक सूफी जो है वो मरने फिर एक बंदे को अपनी गद्दी पे बिठा देता है, इसी तरह हम लोगों को पता ही चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, मैं उस पर ये इतराज नहीं कर रहा, मैं उस पर सिर्फ इतराज कर रहा हूँ कि वो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो किसी भी सूफी का ना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ एग्जैक्टली, उसको साबित करना मुश्किल है। मारिया कुछ कहना चाह रही साबित नहीं कर सकते। जी मैं ये पूछना चाह रही थी। जी मारिया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे भी आपने कहा कि आप लोगों की जो रिसर्च चल रही है उसमें आप एक्चुअली वो एक उस हार्मोन की तलाश में हैं जो आपकी इसकी तहकीक में या इसको और मजीद वाज़ेह करने में, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस तहकीक में क्या आपने फिर टाइम को भी शामिल किया हुआ है? जिस तनाजुर में आप अभी टाइम को देख रहे हैं और जो अभी हमने बात की कि फिर टाइम तो ये हो जाएगा और ये है, तो क्या आप टाइम को भी साथ में लेके तहकीक में रखें या सिर्फ अभी आपका फोकस सिर्फ हार्मोन्स पर है? नहीं, फिलहाल देखिए फोकस चूंकि हमारा एल्मा पर है, इसलिए हम पहले कोई स्टिमुली ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट कर सकता है। जब हम एल्मा को पूरी तरह से
گریسپ کر لیں گے تب وہ بقول جیسے آصف نے کہا کہ تب ہمارا اگلا قدم جو ہے وہ ٹائم کے اوپر جائے گا. ہاں لیکن کسی حد تک یہ ٹائم ساتھ رہے گا کیونکہ اس کو ایکسکلوڈ کیا نہیں جا سکتا, کیونکہ ٹائم کے ڈائمینشنز اور ٹائم کی جو ایفیشنسی ہے اس کے بغیر خالی اسٹیمولیشنز کو معلوم کرنا بھی میرا خیال ہے بے اثر ہی شاید ہو. جی اچھا ماریا, ایک مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے یہ جہاں پہنچی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ فزکس اور میٹا فزکس کے جو فرق ہے نا, یہ معاملہ اس طرح کا ہے کچھ جیسے کہ آپ اور میں بیٹھے ہوں آمنے سامنے فیس ٹو فیس, ٹھیک ہے, بیچ میں ٹیبل ہے, ٹیبل پہ میں لکھتا ہوں مارکر سے 6, تو آپ کیونکہ میرے سامنے بیٹھی ہوں آپ کو وہ 9 دکھے گا, آپ کے لیے 9 ہوگا, میرے لیے 6 ہوگا وہ. تو اب مسئلہ یہ فزکس اور میٹا فزکس کا یہ آ رہا ہے کہ جو کنسیپٹ جو اینٹیٹیز انسان ریسرچ کر کے تجربات کر کے اس کو تسخیر کر لیتا ہے تو وہ میٹر کہلاتا ہے, وہ پھر فزکس کے اندر آ جاتا ہے. پھر اس اینٹیٹی کو فزیکل, جو اس سے پہلے میٹا فزیکل اگر تھی اور اگر اس کی تسخیر حاصل کر لی تو اب وہ فزیکل کہلائے گی, وہ فزکس کے دائرے میں آ جائے گی. تو ہو سکتا ہے یہ جس طرح نفس ہے روح ہے, کل کو اگر اس پر انسان گرپ کر لیتا ہے اس حد تک کہ اس کے پارٹیکل وہ ڈسکور کر لیتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ فزکس کے دائرے میں آ جائے گی, روح بھی ایک فزیکل اینٹیٹی قرار دے دی جائے گی. اب یہ جو آخری حصے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں تو مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ایلماٹولوجی جو ہے یا ایلما جو ہے وہ فزکس اور میٹا فزکس دو دریاؤں میں ایک ساتھ اپنی کشتی چلا رہی ہے. دیکھیے اگر یہ میٹا فزکس کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوتی نا تو پھر ہم صرف فکری بات کرتے, ہم سائنس کی بات ہی نہ کرتے. میٹا فزکس میں ہم صرف اس تصور کی بات کرتے کہ جو ایلماٹولوجی نے ایک تصور دیا ہے اور اس کو منطقی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے منطقی طور پر ثابت کرنے کی کہیں بھی کوشش نہیں کی. میں تو اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایلماٹولوجی کے پاس ابھی وہ سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے جو اس کو ایک فزیکل فینومینن کے طور پہ پروو کر دے. ابھی صرف یہ مفروضے کی طور پہ ہو سکتی ہے, تھیوری کی صورت میں ہو سکتی ہے, اس کا میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن یا ایکویشن میں لکھ سکتا ہوں, لیکن ابھی میں اس کو میتھمیٹیکل ایکویشن کا جو از ایکول ٹو ہے وہ اس کا آنسر نہیں کر سکتا. لیکن اگر منطقی طور پر ہم جائیں تو میں اس کو منطقی طور پر ثابت بھی کر لوں گا. منطق سے تو سب کچھ کہ 2007 میں آپ نے اپنی کتاب لکھنا شروع کی تھی اور 2010 میں آپ نے اسے مکمل کر لیا تھا. تو یقیناً جس وقت آپ کتاب مکمل کر رہے ہوں گے, ریسرچ تو خیر بہت پہلے جیسے آپ نے کہا کہ شروع ہو چکی تھی, تو وہ سوال نامہ اسی دوران آپ نے ترتیب کیا ہوگا. تو ایسا ہوا تھا کہ آپ کی جب کتاب مکمل ہو گئی اور جب یہ سوال نامہ آپ یقیناً آپ کے پاس سبجیکٹس تو ہوتے ہوں گے, سبجیکٹ یہ اس سینس میں جو ہم سائیکالوجی کے اس میں لے رہے ہوتے, تو جب آپ ان سبجیکٹس نے ان سوال نامہ کو لے کے جب فل کیا ہوگا تو جو آپ کی تحقیق تھی اس میں کوئی ایک دم سے نئی بات سامنے آئی ہو یا آپ کی کسی مفروضے کو اس نے غلط کیا ہو؟ دیکھیے سوال نامہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ تیار نہیں ہوا کبھی بھی, اس لیے کہ پہلے آپ ایک تھاٹ پروسیس کرتے ہیں, اس تھاٹ پروسیس کو آپ 2-3 طریقوں سے آزماتے ہیں. جب آپ اس کو آزما لیتے ہیں تو پھر اس کی پریکٹیکل شکل سامنے آتی ہے. کتاب لکھنے کے 1 سال کے بعد سوال نامہ تیار ہوا ہے, اس کتاب کی پریکٹیکل اپروچ کے بعد, وہ اس کے ساتھ تیار نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا. کیونکہ جب آپ ایک فلسافیکل بات لکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ ایک مفروضہ قائم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ایکویشن نہیں بنا رہے ہوتے. جانتے ہیں ہم پہلے بھی یہاں مختلف اپنے جو لوگ یہاں پر آ کر
لیکچر اپنے گفتگو کرتے رہے ہیں، ان سب نے ایک بڑی مشترکہ بات کہی ہے، بڑی مزے کی بات کہی ہے. وہ چاہے میر صاحب ہوں بیلجیم سے، چاہے وہ شیخ زیغم زمان، شیخ سے مراد یہ کہ حضرت شیخ زیغم یا کوئی بھی ہو، یا انکلوڈنگ میں ہوں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ہم نے مانی ہے کہ جو انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے نا مہوش، وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا، جو جاتی ہی نہیں ہے، جو جاتی ہی نہیں ہے. جتنی مرضی کوشش کر لے جاتی نہیں ہے. پیر مرید تک اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، صوفی اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر تو یہ فارم آپ صحیح واقعی ایمانداری سے بھر لیں گے تو جیسا آصف نے کہنا ہے، واقعی 50% آپ اپنا پرابلم سالو کر لیں گے خود ہی. کیونکہ البرٹالوجی بلیو کرتی ہے کہ جتنا آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں نا، اتنا کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا. بالکل. یہ چاہے سیٹر بٹھا لیجیے آپ، ٹیلو کارڈ والے بٹھا لیجیے آپ. کسی نے سوال کیا کہ ریکی بھی اس میں شامل ہے، میں ریکی کو بھی کہہ دیتا ہوں، چاہے ریکی کا طریقہ کار استعمال کر لیجیے آپ. جتنے سارے ہیں نا ان میں سے، وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. دیٹ از رانگ ایٹیچیوڈ. البرٹالوجی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. البرٹالوجی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے جتنا آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں دوسرا کوئی نہیں جانتا. اور آپ اپنے بارے میں اگر سچ لکھنا شروع کر دیں ایک دفعہ، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ سے سچ بول رہے ہیں. تو میرے تجربے میں تو یہ آیا ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا، زیادہ تر پڑھے لکھے سے برا، جیسے آپ نے کہا کہ انفارمیشن موجود ہے زیادہ، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس فارم کو ڈسیو کرے. صحیح، حقیقت بات ہے، یہ بھی فیکٹر ہے. بالکل نہیں، اگر فرض کیجئے ان ساری مت سے ہٹ کے کوئی واقعتاً ایسا شخص ہے جو ہے اتنی اخلاقی جرت رکھتا ہے، اتنی اس میں ہمت ہے کہ وہ واقعی سچ بولتا ہے اور وہ بھرنا چاہے، تو یہ دیکھیں حتمی بات تو نہیں ہے کہ مطلب سبھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے لیے یا اپنی ذات کے حوالے سے. ظاہر ہے یقیناً ہوں گے اس طرح کے ڈیرنگ لوگ جو سچ بولتے ہوں گے. تو اگر ان کا فارم آپ کے سامنے آئے گا تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فارم جو ہے واقعی، کیونکہ اتنے عرصے میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. مہوش، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پتہ نہیں اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے، آپ لوگ سب لوگ جو سن رہے ہیں. میں لوگوں کو اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کے سانسوں سے جواب مل رہا ہوتا ہے، مجھے اس کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مانتی ہیں نا آپ؟ میں تو اس سطح پر ہوں کہ وہ بالکل، صرف میں نہیں، کوئی بھی البرٹالوجسٹ جو اس چیز کو سمجھ لے گا ایک دفعہ اور اس فارم کو دیکھے گا، اس کو فوراً پتہ لگے گا. کیونکہ اس کے اندر صرف اتنی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے جواب کیا دیا ہے، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ نے فل ان کی ہیں ان کے اندر گیپس کیا ہیں. کیونکہ چونکہ یہ آن لائن ہے تو اس لیے آپ اس کو ٹائپ ہی کر رہے ہوتے ہیں ابھی تک تو. اور دوسری ابھی تک اس میں خرابی فارم میں یہ ہے کہ یہ صرف انگریزی میں ہے، اردو میں نہیں ہے یا لوکل زبانوں میں نہیں ہے. اس کو ترجمہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ لوکل زبانوں تک ترجمہ ہونا چاہیے اور ہینڈ رائٹنگ میں بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی چونکہ وہ زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن بھر لیتے ہیں فارم، اس سے آپ کے پاس آسانی سے ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے. پہلے یہ میں فارم بھیج دیا کرتا تھا لوگوں کو، لیکن اس میں سے بہت سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ منگا لیتے تھے لیکن پھر جوابی مجھے بھیجتے نہیں تھے. تو میرے لیے دقت ہوتی تھی کہ میں ڈیٹا کلیکٹ کیسے کروں. اور میرے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے کہ میں نے فارم بھیجا ہے لیکن جواب نہیں آیا. مجھے معلوم ہے کہ جواب نہیں آیا ہے. ایون اگر آپ اس ڈیٹے کو آدھا بھرتے ہیں تب بھی ظاہر ہے کہ میرے پاس تو رپورٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنا بھرا ہے اس کو اور کتنا نہیں بھرا ہے اس کو. اس لیے یہ اندازہ بڑے آرام سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو فارم فل کر رہا ہے وہ کتنی حد تک، کتنے پرسنٹ صحیح کہہ رہا ہے اور کتنے پرسنٹ غلط کہہ رہا ہے، اور کتنی باتیں چھپا رہا ہے اور کتنی باتیں سچ بتا رہا ہے. یہ بالکل پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ فارم بھرنے والا جو ہے وہ کس کیپیسٹی کا ہے. تو یعنی زید صاحب یہ اسٹریم آف کانشیسنس میں فارم بھرنا ہے؟ جی آف کورس اسٹریم آف کانشیسنس میں فارم بھرنا ہے. ہاں یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو آپ اس سیشن میں موجود لوگوں کو کیا فارم دینا چاہیں گے؟ کیا مجھے کہہ رہے؟ جی ڈاکٹر، آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں. نہیں میں سن نہیں سکا پھر سوال. صحیح، میں آپ سے میں کہہ اپنی رہی چیز ہوں کے کھانے میں لگ گیا تھا.
اچھا اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ اس سیشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ سوال نامہ آپ ان لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھر سکیں؟ میں میرا خیال ہے ایسا کرتا ہوں، آصف کو، آپ کو یا کسی کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو بے شک مواصلات اسرار پہ شیئر کر دیں، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ جی ہم پر میرے خیال جی ہر کوئی السلام علیکم۔ تو سب پریشان ہو جائیں گے جو جانتے ہیں ہم، نہیں دے دیجیے گا۔ ہاں السلام بالکل علیکم۔ بھی نہیں۔ ہم آپس میں لے لیں وعلیکم گے، السلام۔ جی ہاں جو میں اچھا مجھے جو ہے میرا آپ وہ سے یہ طلب کرے گا میں کوشچن دے ہے، دوں گا۔ آپ سے سوال ہے کہ تاجور صاحب سے کہ یہ جو آپ کا نئی طریقہ علاج ہی کہہ لیں آپ، علم طبی، مطلب آپ تھیوری تو نہیں ہے، آپ تو باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں نا علاج پر، تو اس علاج سے یا اس طریقہ علاج سے کیا اب تک کوئی ریکور ہوا ہے، کوئی صحت یاب ہوا ہے؟ صرف میری بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، باقی بہت سے لوگ ٹھیک ہوئے۔ جی ہاں نہیں آپ ہاں مطلب اس کو ان کا آپ نے یقین نہیں ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو آپ نے سوال نامہ نہیں نہ بھیجا ہو۔ نہیں مطلب کوئی سوال نامہ میں بتائیں بھیجتے کوئی پیشنٹ مسعود ایسا قمر ہو صاحب آپ صحیح کا، کریں۔ کتنے پیشنٹ ہیں جو آپ صحت یاب ہو گئے، کتنے پرسنٹ یا کیا؟ میں وہ دیکھیے پوچھ رہی مجھے، ہوں۔ میں نے جیسے پچھلے بیان میں کیا تھا، پرسنٹ آپ سمجھیے کہ جتنے لوگوں نے مجھے بھیجا یا جتنے لوگوں نے میری ہیلپ کی ہے نا، اس میں سے 70% سے زیادہ جو ہیں انہوں نے اچیو کیا ہے اپنا گول جو وہ چاہ رہے تھے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آفس اسٹریس میں رہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں انہوں نے مالی بتایا کہ کرنچ میں تھے۔ آپ ان کی کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو گئی، جی سپوز جی اس میں فزیکل بیماری بھی شامل ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی شامل ہے، تو کیا جی اس فزیکل میں خاتون ابھی فیصلہ آباد کی تھیں۔ جی میں فزیکل بیماری کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی جی جی فیصلہ جی آباد میں خاتون تھی جو انسومنیا کی پیشنٹ تھی، اور وہ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ کہتی ہیں میری صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی اب۔ آپ نے سلا دیا، اب دوسرا مسئلہ آ گیا۔ بالکل سلا دیا انہوں نہیں ایک میں نیا، قوم کو اب نہیں اس سلانا، کے لیے میں دوبارہ قوم کو نہیں سلانا چاہتا۔ فارم تو پہلے ہی ضروری کام سے سو رہی ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے مل جاتے، میں آپریشن نہیں کرواتی اپنا۔ نہیں خدا خیر ایلمٹولوجی کرے، کرا لیتے ایلماٹولوجی آپریشن کا متبادل نہیں ہے پلیز۔ نہیں اس فارم پہ لکھا ہوا ہے، ازراہ ایلماٹولوجی ہر تفنن جگہ میں پہ نے یہ لکھا بات ہوا ہے کہی۔ کہ جی یہ جی کسی میں نے ازراہ بیماری، تفنن میں کی۔ ہاں کسی بیماری کا، سوری کسی علاج کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، کسی میڈیسن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ خدا را یہ وہ پیروں والی حرکت ایلماٹولوجی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے بہت گارنٹی کے ساتھ۔ بہت نہیں سپوز اب کسی کی دلی میں میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف ہے تو آپ اس سے اگر سجیسٹ کریں گے تو آپ کہ آپ کی بیماری پریشانی دلی خراب ہونے کی وجہ سے، جگر خراب ہونے جی کی وجہ سے، تو جی وہ جی ہو مطلب سکتی ہے، پھر بالکل اس طرف بتائیے۔ جائے گا، وہ علاج کرا لے گا، وہ اس کا علاج تو پھر میڈیکل سے کرے گا نا، جی ایلوپیتھی سے۔ بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور بہت اوقات ایسا بھی اچھا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیے میڈیسن جب آپ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو یہ جی ہاں میڈیسن بھی آپ کے لیے پوائزن بن جاتی ہیں۔ ہاں بالکل۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جو بیچارے میڈیسن زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بیمار، ان کو ایسا بیماری نہیں تھی کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ اپنا اکثر ایک بیماریاں تو میڈیسن کے استعمال سے جی افیکٹ تو اکثر رکھتی ہے نا۔ اپنا ریئیکشن بھی کرتی ہیں اور ان کے کاؤنٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیے بیسیکلی پتا نا ایلماٹولوجی کا ایک اور بہت مزے کا کام، وہ کام یہ ہے کہ وہ بعض اوقات آپ اپنی پریشانی کا یا اپنی دقت کا یا اپنی بیماری کا یا اپنے مسئلے کا اسیس نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ پریشانی یا یہ دقت کہاں سے آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات ایلماٹولوجی صرف یہی کام کر دیتی ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہے۔ جی جی ایگزیکٹلی، ہپنوسس آپ اس کو سمجھ لیجیے، وہ اس سے فرق ہے طریقہ۔ مثلا ایک صاحب میرے پاس بھیجے گئے، انہوں نے کراچی کے تھے، آپ کے ڈیفینس میں رہتے تھے، افریقہ سے شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ اس کو اثر ہے آسیب ہے اس پہ، وہ سائیکیٹرسٹ کے بھی علاج میں تھے، ان کا بیٹا سائیکیٹرسٹ سے بھی علاج کروا رہا تھا۔ میں ان کو ملنے کے بعد پھر میں نے جب ان کا پوری اپنا میں نے اسٹڈی کی تو پھر میں نے بعد میں سائیکیٹرسٹ کو بھی سجیسٹ کیا، ان سے بھی میری بات ہوئی
اور انہوں نے ایگری کیا. اصل پرابلم اس بچے پہ نہیں تھی. وہ تقریباً 22 سال کا لڑکا تھا, اچھا توانا اور بڑا ایکسرسائز کرتا تھا, بڑا فٹ بال کھیلتا تھا اور اس کا بڑا اسٹرانگ جسم تھا. اس کی پریشانی کی وجہ اس کے ماں باپ تھے. والدہ اس کی جو ہے کرونک پیشنٹ تھی, ڈپریشن کی. بڑی بہن جو ہے اس کی ہسٹیریا کی پیشنٹ تھی. اور اس کے فادر کو ضرورت سے زیادہ غصہ چڑھتا تھا اپنے گھر کے اس ماحول کی وجہ سے. اس کے اوپر آسیب آ گیا. تو اس بچے کے علاج کرنے کی, ہاں ایگزیکٹلی, اس بچے کے علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے 2-3 کا علاج کرنا پڑا اس سے پہلے. وہ پہلے 2-3 کو ٹھیک ہونا تھا. جی ٹھیک. نہیں, وہ ناراض ہو گئے تھے مجھ سے. یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس کا علاج کرنا. جی بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ بیسک بات ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے, ہیلماٹولوجسٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ویئر پرابلم لائز, اصل دقت کہاں آ رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو دوائی دے یا ہر چیز کو ایک وہ ایلما ہوسٹ تشخیص کر دے یا ہر ایک کو کہہ کے جاؤ تو میڈیٹیٹ کرو. پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی پرابلم ہے کیا. اس پرابلم کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لو گے تو پھر بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بس وہاں سب چیز وہی ہے. اچھا, میں جو عرض کر رہا تھا, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو گفتگو ہوئی کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں. اچھا, ایک تو وہ جو میں یعنی وہ بھی بیماریوں کی جو آپ نے بات کی تھی, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا. اور سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, بالکل کٹ گئی سر, کچھ سمجھ نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں میں وہ جو دوسرا موبائل سے آتا ہے. ہلو, بتائیے گا, آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی تھی سر. اس وقت ہلو ہلو, جی زید صاحب بولیے گا ذرا دوبارہ. اس وقت بتائیے گا, آواز آ رہی ہے صحیح؟ ہاں ابھی آپ کی آواز بالکل صحیح ہے. دوبارہ آپ بولتے جائیں, سوال کریں اب جو بھی آپ کا سوال. اچھا جی. وہ میں یہ عرض کر رہا تھا, وضاحت ایک کر رہا تھا کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا تو میں وہ سماجی بیماریوں کا کہہ رہا تھا. سوشل ایلمنٹ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کیا, AILMEN, جی وہ یہ میں بات کر رہا تھا. تو خیر اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا بھی, کہ اس میں جو ہے وہ جو کچھ ہے یعنی وہ انسانی کائنات ہے, انسان خود ایک کائنات ہے, اور جو ہے وہ تو اس کا جو اس کے اندر جسم اور وقت کو آپ نے بڑی اہمیت دی ہے, وہی دراصل بنیادی چیز ہے. تو یہ ایک رجائی پہلو ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے اس میں جو ہے ایک رجائی پہلو اس میں یہ ہے کہ کچھ الگ سے آپ جو ہے وہ روح کی اس طرح سے وہ جو سرٹن جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ نہیں کر رہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی چیز ہے, بڑی چیلنجنگ بات ہے. اور جسم اور وقت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ کے شاگرد نے, اس کا مطلب ہے جو ایک افسانہ لکھا ہے سرسری لمحات سے اظہار ہمدردی, جس کا پیٹرن بھی مختلف ہے, ٹریٹمنٹ بھی الگ ہے, تو وہ اصل میں اس کا مطلب ہے ایلمٹولوجی بیسڈ ہے وہ افسانہ. آصف صاحب آپ نے پڑھا ہے وہ افسانہ جو میں نے پچھلے دنوں رکھا بھی تھا؟ سر آپ کا وہ افسانہ میں نے پڑھا ہے, کمال کا افسانہ میں کہا تھا. سبحان اللہ. تو وہ اس میں کیا ہے, وہ شخص جو ہے اگر آپ غور فرمائیں تو وہ سارا جو ہے اس میں جسم ہے, انسانی وجود ہے, اور وقت کے ساتھ اس کو سامنا ہے, وقت کے خلاف ایک اور طرح کی مزاحمت ہے, وقت کو وہ اور طرح سے اوڑے ہوئے ہے, بالکل مختلف انداز میں. خیر میں یہ ضمناً کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کیا مجھے یہ کریڈٹ دیا جا سکتا ہے اگر آصف صاحب نے پڑھا ہے اور اجلا ہمیش نے,
کہ یہ پاکستان میں پہلا یعنی افسانہ جس افسانے میں اس کی یعنی یہ کہ وہ کہنا چاہیے کہ چیزوں کو اثرات کو دریافت کیا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے اس میں یہ جو ہے وہ اگر اس سے جو ہے وہ سیلف اسرشن نہ سمجھا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے تو وہ اس اعتبار سے تو وہ مجھے اس اپنے افسانے کی وہ چیزیں یاد آ رہی تھی. خیر آپ نے اتنی بھرپور گفتگو کی ہے اور اتنی مجھے خوشی ہوئی یہاں پہ اتنی بھرپور گفتگو ہوئی بھی ہے مزید اتنی شاندار گفتگو ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ خود جو ہے انہوں نے بھی حصہ لیا ماں جبی صاحبہ آصف علی آصف صاحب نے اور ماریہ مابش نے اور جو ہے وہ انجلا ہمیش بھی موجود رہی ہیں سعود قمر صاحب بھی موجود رہے تو اس سے اتنی بھرپور گفتگو ہوئی ہے تو میں اگر بولوں گا تو پھر میں یہ نہیں چاہوں گا کہ مزید جو ہے وہ وقت آپ سب احباب کا لوں لیکن یہ کہ وہ گفتگو بھی اس طرح کی تھی جو گفتگو کی وہ بھی اس طرح کی تھی کہ یہ جو ہے وہ بہت سارے مائنڈ بلوئنگ یعنی اور کوسچن جو ہے ذہن میں آئے اور بہت امکانات والے یعنی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پہ ایک بڑی انسانی سپورٹ ہوگی اس کی آمد جو ہے وہ بڑی اس اعتبار سے کہ انسانی منگوں کو بھی کیونکہ اس میں مجھے یہ بھی نظر آیا آپ کی نظر اتنی ماشاءاللہ گہری ہے کہ آپ نے اس میں یہ بھی ایک طرح سے وہ وجودی رخ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہر ایک کی وجودیت الگ الگ ہے تو انسانی ہر فرد کی انڈیویجول کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی آپ کے پیچھے نظر ہے تو ٹریٹمنٹ میں بھی اس بات کا بھی یعنی دخل رہے گا یہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک جنرل جو چیز ہے اور وہ کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے جو باتیں آپ نے کہیں اور جو آپ نے جو ہے وہ ٹرمنالوجیز اصطلاحات جو آپ نے کوائن کی ہیں وہ بھی بڑی مختلف ہیں بہت ہی شاندار بہت عمدہ میں سمجھتا ہوں مجھے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو ہے کافی مدد دیتی ہیں اور وہ روایت سے ہٹے ہوئے ہیں جیسے خناس کے وہ معنی نہیں ہیں جو عام طور پہ ہوتے ہیں اس کے دوسرے معنی آپ نے ڈٹرمن کی ہیں اور اطمینان کو آپ نے دوسری طرح سے کہا ہے اور ایک اور جگہ تھا وہ میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہے تھے فلفلمنٹ یا کمپلیشن وہ جو اچیومنٹ آف ٹارگیٹ ہے وہ شاید کنڈیشنڈ ہے بہت مجھے ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری بہت ہی فروٹفل ہر اعتبار سے جو ہے وہ یہ ایک شاندار نشست تھی شاندار آپ کی گفتگو تھی اور جو ہمیں ہمارے ذہن کو مہمیز دیتی رہے گی اس وقت تک جب تک آپ ایک دوسری گفتگو نہیں کرتے بہت شکریہ بہت سیکھا بہت عنایت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کی بڑی مہربانی اچھے الفاظ کے لیے شکریہ جی تو ختم کر رہے ہیں آصف صاحب ہاں بڑی لوگوں نے بڑا انٹرسٹ لیا آج کی نشست میں اور چونکہ صرف فکری نشست نہیں تھی آج کی نشست جو تھی وہ اپلائیڈ ایلماٹولوجی یعنی کہ ڈاؤن ٹو گراؤنڈ تھی اور اس کو کانکریٹ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ سے کانکریٹ کی طرف جو ہے وہ سفر کرنے والا جو ہے کام ہے خواجہ صاحب بھی موجود رہے خواجہ صاحب بھی موجود رہے مسعود قمر صاحب بھی موجود رہے مسعود قمر صاحب ایک اس پہ وہ ویڈیو سے ہٹ گئے ہیں ورنہ ہم غیر رسمی نشست میں پوچھیں گے کہ آج کا ان کا یہ ڈریس جو ہے وہ کس بات کی غمازی کر رہا تھا وہ تو ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر بہت عمدہ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا نیکسٹ سیشن جو ہے آپ کا یہ آپ نے جو ایلما کی 4 جہتیں بتائیں اور ہر جہت کے 7 اسٹیجز بتائیں تو کیا اس پہ آپ رکھیں گے یہ رکھ سکتے ہیں اس پہ ہاں اس کی ڈیٹیل دیکھیں اگر اس طرح اب دیکھیں تو وہی بات نا سسٹم تو پورا مکمل سسٹم ہے ان کا اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر جانا چاہیں ڈیٹیل کے اندر تو جو میٹرکس بتایا انہوں نے ایلما کا جو میٹرکس اس کے اندر 4 کوآرڈینیٹ آ رہے ہیں اور چاروں کوآرڈینیٹ کے ساتھ جو ہے پھر وہ 4 ڈائمینشن جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہر ڈائمینشن کا پر جو ہے ایک نشست رکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر 7 کمپوننٹس ہیں اس انٹریکشن کے تو ہر نشست میں جو ہے ایک ڈائمینشن کے جو 7 جو کمپوننٹس ہیں یا ایسپیکٹس ہیں اس پر فوکس کیا جائے اور اس طرح 4 نشستوں میں اس کو جو ہے
یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی. اور دوسرا وہ یہ زیادہ کہ اچھا ہوگا، وہ زیادہ اچھا ہوگا اگر وہ فارم مل جاتا ہے اور فارم اگر فل کرتے ہیں، ماریہ صاحبہ آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں، میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، یا جو بھی صاحب دوسرا بھی انٹرسٹ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فارم فل کریں گے ہم، تو اس کے بعد جو ذہن میں آئے گا تو ہو سکتا ہے پھر اگلی نشست کا ٹاپک پھر کچھ ڈاکٹر صاحب سے مل جی کر ہو کے کچھ سکتا اور ہے. رکھنا پڑ جائے. بہت یہ بھی جی جی بہت بالکل 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 ہو سکتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے. کیونکہ اب جو ہے ہم پریکٹیکل ڈائمینشن میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں نا. بالکل جی درست. جی بالکل. بات یہ کہ تھیوریٹیکل سوال جو تھیوریٹیکل، وہ تو تھیوریٹیکل پہ ہی کبھی جو ہے میٹا فزکس کبھی ختم نہیں ہوتی نا، وہ تو بس باتوں کی حد تک کی رہتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہم نے جو ہماری جو یہ مکالماتی فکری نشست ہوتی ہے، مختلف جو ہے وہ تنقیدی ٹاپک بھی ہوتے ہیں، ادبی فلسفی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر انور تاجور صاحب کا جو ٹاپک ہے یہ پریکٹیکلٹی کی طرف جا رہا ہے. اور ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں ایک ہمیں تجربہ کرنے کے لیے جو ہے ایک ماحول ملا ہے کہ ہم جو ہے تجربہ کریں، تھوڑی پریکٹیکل بھی اس میں اپروچ لیں، دیکھتے ہیں کیا جو ہے نتائج برآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بالکل بڑا صحیح میں ہے. بلکہ سمجھتا اس میں ایک اور طرح کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس کلیکٹ ہو سکے گا. ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہمیں بھی یہاں اچھا لگے گا ڈاکٹر صاحب اس کا حصہ بننے میں. ہاں بالکل، اس پہ ٹیسٹ کرنے میں کیا ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، ہم بھی جانیں گے، ہمیں بھی جاننے کو ملے گا بہت کچھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت کم وقت میں ہم بہت کچھ جان جائیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ یقیناً. چلے تو آج کی رسمی نشست جو ہے اختتام کرتے ہیں. پھر جو تیسری نشست ہوگی اس سلسلے کی، اس کے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس ٹاپک پہ، کس اسپیسیفک ٹاپک پہ یا جز پہ جو ہے یہ ایلماٹولوجی کے کس جز پر رکھنا چاہیے، ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، کس ڈائریکشن میں. ٹھیک تو ٹھیک. میں سب سے پہلے تو بڑا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر انور تاجور صاحب آپ کا، کہ آپ وقت نکال سر کر آپ کا شکریہ. سر آپ کا آئے شکریہ، اور آپ سب کا شکریہ. بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ڈسکشن، اور بڑا آپ نے ایک نیا ریلم جو ہے، نیا ہورائزن جو ہے دکھایا ہمیں. تو اور اس کے علاوہ جو بھی حضرات ہمارے ساتھ شامل رہے ان کا بھی فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اور امید ہے کہ ہم اگلی نشست کے اندر جو ہے ایک مزید دلچسپی کے ساتھ آئیں گے. انشاءاللہ. تو تھینک یہیں یو سے جو تھینک ہے یو فار آل. تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں.